अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने सुना कि एक मुसलमान मेजर का कत्ल हो जाता है, तो उसकी तफ्तीश जो है वो अभी बाकी थी। आइए सुनते हैं उससे अगली कहानी, जो कि उस कहानी के अंदर से कहानी जो निकली थी वो इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। कहानी का नाम है कहानी एक झूठ की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी इंस्पेक्टर अहमद यार खान साहब की। और अगर पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट और शेयर जो है वो जारी रखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको इंतहाई दिलचस्प कहानियाँ, नॉवेल्स और इसी तरह के दूसरे सिलसिले। मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस के गोरे अपने मुलजिमों को लेकर चले गए और मेरे लिए मुसलमान मेजर की लाश छोड़ गए। उन्होंने मुझे 8 बजे सुबह अपने दफ्तर बुलाया था। मुझे इतनी सी भी मोहलत न दी कि मेजर की लाश के मुतालिक ज़रूरी कार्रवाई कर लेता और जाए वारदात का और इसके इर्द गिर्द का मुआयना कर लेता। ये बहुत ज़रूरी था। मौके वारदात पर फ़ौरन पहुंचो तो कोई ना कोई इशारा, खुरा या सुराग मिल ही जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वारदात पर तेज़ी से पर्दे पड़ते चले जाते हैं। मैंने अपने एएसआई को मेजर के बंगले पर बुला लिया था। वो रघुबीर सिंह नाम का एक राजपूत था। तफ्तीश के मामले में दयानतदार तो नहीं था, लेकिन तफ्तीश की बारीकियों को खूब समझता था। इसके अलावा वो मेरी आदत और उसूल से भी वाकिफ था। मैंने उसे चाय पानी से कभी नहीं रोका था, लेकिन संगीन वारदातों में उसे हेरा फेरी और सुस्ती की इजाज़त कभी नहीं दी थी। मुसलमान मेजर का कत्ल एक संगीन वारदात थी। वो फौरन बंगले में आ गया। उसे अभी मालूम नहीं था कि मुझ पर क्या गुजरी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंग्रेज अफसरों को और मेजर की लाश देखकर वो घबराया। मैंने उसे बताया कि मुझे सुबह 8 बजे मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर में जाना है, जहां सारा दिन गुजर जाएगा, इसलिए वो मकतूल की लाश का पोस्टमार्टम कराए और दीगर इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल करे। उसने मेरी बात काट कर मुझसे पूछा, इन अफसरों ने केस सिविल पुलिस को देने के मुतालिक कोई तहरीर दी है? ये केस उनका है, हमारा नहीं। मकतूल फौजी है और फौजी बंगले में कत्ल हुआ है। ये मिलिट्री पुलिस का केस है। मैंने केस का ये पहलू तो सोचा ही नहीं। मेरी जान में जान आई। मैंने अंग्रेज मेजर से कहा, ये फौज का केस है, इसका तफ्तीश मिलिट्री पुलिस करेगी। मैं इसकी लाश नहीं उठाऊंगा। ये केस आपको ही लेना पड़ेगा। अंग्रेज मेजर ने कहा, हम लोग बहुत मसरूफ़ हैं। सुबह तुम्हें ये केस सरकारी तौर पर मिल जाएगा। FRI इब्तदाई रिपोर्ट पर किसका नाम होगा? मेरा, मेजर ने जवाब दिया। रिपोर्ट ब्रिगेडियर क्वार्टर की तरफ से होगी। तुम्हें रिपोर्ट और सरकारी चिट्ठी सुबह 9 बजे तक मिल जाएगी। तफ्तीश फौरन शुरू कर दो। मैं इस केस से जान छुड़ाने की उज़र निकाल सकता था, लेकिन एक देसी थानेदार अंग्रेज़ बादशाह के हुक्म को टालने की जुर्रत नहीं कर सकता था। दरअसल ये अंग्रेज़ मेजर मेरी ही तरह इस केस से जान छुड़ा रहा था। उसके सामने जासूसी की इस वारदात की बड़ी लंबी और पेचीदा तफ्तीश थी। कॉर्नर जॉनसन और उसके एक हिंदू और एंग्लो इंडियन साथी को मिलिट्री पुलिस ने मेरे अगवा में पकड़ा था और जासूसी की तफ्तीश उन्हें अभी करनी थी। इसलिए वो मेजर के कत्ल की तफ्तीश मेरे सर डाल रहा था। मैंने सरकारी हुक्मनामे के इंतजार में वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। रघुबीर सिंह से कहा कि वो लाश के इर्द गिर्द गौर से देखे, तमाम कमरों को देखे। सूबेदार मोहम्मद खान के बयान के मुताबिक एक आदमी अंदर से निकला और दाएं तरफ दौड़कर फसील फलांग गया था। रघुवीर सिंह को मैंने हिदायत दी कि वो खुरे तलाश करे, जहां से वो आदमी फसील कूदा था उस जगह को देखे। कोई चीज़ कितनी ही बेकार क्यों ना नजर आए उसे उठा ले। इस तरह की कई और हिदायत देकर मैंने केस रघुबीर सिंह के हवाले कर दिया। वो मेरा अंदाज और तरीका तफ्तीश समझता था, फिर भी मुझे डर था कि वो किसी अहम सुराग को नज़रअंदाज न कर दे। ऐसे सुराग एक बार गुम हो जाएं तो फिर मिला नहीं करते। वो सारा दिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में गुजर गया। मेरा बयान बड़ा ही तवील था। रात को मैं थाने गया। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था। मकतूल के वारिसों को इतला दी जा चुकी थी। लाश उनके हवाले कर दी गई। थाने में मकतूल का बूढ़ा बाप और छोटा भाई मेरे इंतजार में बैठे थे। मैं ब्रिगेडियर क्वार्टर से रिपोर्ट ले आया था। फौज से केस लेने की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करा ली थी। मैंने मिलिट्री पुलिस से ये जमानत भी ले ली थी कि मुझे किसी भी वक्त कितने ही बड़े अंग्रेज या हिंदुस्तानी फौजी अफसर की ज़रूरत पड़े, तफ्तीश के लिए तो कोई रुकावट पैदा ना हो। कॉर्नर जॉनसन के साथ मेरा ये तजुर्बा तकलीफदेह साबित हुआ था। मिलिट्री पुलिस ने मुझे यकीन दिलाया था कि अगर मैं ब्रिगेडियर कमांडर को भी थाने में बुलाना चाहूँ तो वो आएगा। मिलिट्री पुलिस ने मुझे ये भी बताया कि वो जासूसी के मुलजिमों यानी कर्नल जॉनसन, हिंदू लड़की और उनके एक हिंदू और एक एंग्लो इंडियन साथी से मकतूल के कत्ल की तफ्तीश भी करेंगे, मगर वो वसूख के साथ कहते थे कि कत्ल की वारदात का ताल्लुक जासूसी के साथ मालूम नहीं होता।
مجھے ملٹری پولیس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی میں نے کیا، کیونکہ ان کی توجہ جاسوسوں کے گروہ پر مرکوز تھی۔ میں نے مقتول کے باپ اور بھائی سے اپنی تفتیش کی بسم اللہ کر دی۔ دونوں اس وقت جذبات کے غلبے میں تھے، رو رہے تھے۔ اس ذہنی حالت میں ان کی ہر بات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہ قتل کا تمام تر الزام مقتول کے سسرال پر اور ارشد پر عائد کر رہے تھے۔ مجھے جہاں تک علم تھا، ارشد اور مقتول کی بیوی نے دوستی کا ڈرامہ کھیلا تھا تاکہ میجر مقتول راہ پر آ جائے اور ہندو لڑکی سے تعلقات توڑ لے، لیکن مقتول کا باپ یقین سے کہتا تھا کہ بیوی 2-2.5 مہینوں سے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد نام کے ایک آدمی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، ساری برادری جانتی ہے۔ ارشد کے متعلق مقتول کے باپ نے بتایا کہ اچھے کردار کا آدمی نہیں، اس کا بیوی سے اکثر جھگڑا چلتا رہتا ہے، وہ بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ مقتول کے سسرال کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ مقتول پر بدکاری اور شراب خوری کے جھوٹے الزام عائد کر کے اپنی بیٹی کی طلاق لینا چاہتے تھے۔ مقتول طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے قتل کر دیا گیا۔ کیا مقتول کا چال چلن اچھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا؟ وہ تو جی بڑے ہی اچھے چال چلن کا آدمی تھا، باپ نے جواب دیا۔ وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، آپ شراب کی بات کرتے ہیں؟ میں مقتول کو اچھی طرح جانتا تھا، آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا چال چلن کیسا تھا۔ میں نے اس کے باپ کی الزام تراشی پر زیادہ دھیان نہیں دیا، البتہ ارشد اور مقتول کی بیوی کے تعلقات کے متعلق اس سے جس رائے کا اظہار کیا وہ میں نے ذہن میں نوٹ کر لی۔ اس سے چند اور ضروری باتیں پوچھیں اور رات کو نہایت احتیاط سے FIR تیار کی۔ اب باپ اور بھائی کو گھر بھیج دیا اور رگبیر سنگھ سے رپورٹ لینے بیٹھ گیا۔ اس نے میری ہدایات پر نہایت چابکدستی سے عمل کیا تھا۔ لاش پر تیز دھار آلے، خنجر یا چاقو کے 6 گہرے زخم تھے، 3 سینے میں جس سے پھیپھڑے کٹ گئے تھے، 1 جگر میں، 1 معدے میں اور 6واں زخم ناف سے 1 انچ بائیں طرف۔ اس رات مقتول نے اپنے اردلی اور خانسامہ کو چھٹی دے دی تھی، اس لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ مقتول اس وقت بنگلے میں داخل ہوا اور وہیں رہا جب تک قتل نہیں ہو گیا۔ رگبیر سنگھ کے جائزے کے مطابق بنگلے میں کوئی بھی نہیں تھا، اسی کمرے میں کچھ گڑبڑ تھی، البتہ باہر سے کچھ کام کی چیزیں مل گئیں۔ ان میں ایک تو قاتل کا کھرا تھا، وہ بنگلے سے دائیں طرف بھاگا اور فصیل پھلانگی تھی۔ بنگلے اور فصیل کے درمیان 30 گز کا فاصلہ تھا۔ راستے میں باغیچہ تھا جو تقریباً ویران تھا اور زمین کچی تھی۔ کھرے کے نشان اس پر بہت واضح تھے، یہ شوز تھے۔ رگبیر سنگھ نے صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اس سڑک کی ناکہ بندی کر لی تھی، کسی کو ادھر سے گزرنے نہ دیا، اس لیے کھرے محفوظ رہے۔ تانگے کے پہیوں کے نشان اتنے صاف تھے کہ ایک نشان میں ایک بڑی واضح چیز نظر آئی، وہ یہ تھی کہ پہیے پر جو ربڑ چڑھا ہوا تھا اس میں تقریباً 1.25 انچ خلا تھا، یعنی ربڑ کے سرے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے۔ قاتل کے کھروں تانگے کے پہیوں نے اپنی خاموش زبان میں بتایا کہ قاتل فصیل پھلانگ کر سڑک کی طرف گیا تو تانگا جو اس پار کچے میں کھڑا تھا گھوم کر اس طرف آ گیا۔ قاتل تانگے میں بیٹھا چلا گیا، وہیں سے تانگے پر چڑھ گیا تھا، اس لیے اس کے پہیوں کے نشان بھی غائب ہو گئے۔ مجھے اب یہ معلوم نہیں تھا کہ تانگا کہاں گیا اور اس میں کون آیا اور گیا۔ ضرورت یہ تھی کہ اس تانگے کو تلاش کیا جاتا۔ میرے پاس 3 چابیاں، ملزم کا کھرا اور تانگے کا نشان رہ گیا تھا، باقی سب اندھیرا تھا۔ رگبیر سنگھ نے مجھے پریشان دیکھا تو ہنس کر بولا، ملک صاحب سنا ہے افریقہ کے جادوگر کچھ پڑھتے ہیں اور ملزم کھنچا ہوا سامنے آ جاتا ہے، مجھے افریقہ بھجوا دیں، وہ علم سیکھ آؤں گا۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھے حبشیوں کے کالے علم کی ضرورت تھی، جسے انگریزی میں وچ کرافٹ کہتے ہیں۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، دن بھر ملٹری پولیس بیان ریکارڈ کرتی رہی تھی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، جسم اس لیے دکھ رہا تھا کہ جاسوسوں کا ٹولہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کار میں اس طرح ڈال کر دریا میں پھینکنے کے لیے لے گیا تھا جیسے میں بیکار سامان سے بھرا ہوا باکس تھا، اور جب کار کچے میں گئی تو اچھل اچھل کر اس نے میری ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اب دوسری رات بھی جاگتے گزری تھی، 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے رگبیر سنگھ سے کہا کہ آؤ یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کوئی میجر قتل نہیں ہوا۔ میں نے سب سے کہا اگر 1 درجن میجر قتل ہو جائیں تو بھی مجھے نہ جگانا۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ صبح سویرے ہی آنکھ کھل گئی۔ ذمہ داری کا احساس سونے کہاں دیتا ہے۔ میرے سامنے جو ممکنہ ملزم تھے ان کی ترتیب یوں بنتی تھی: سب سے پہلے جاسوسوں کا ٹولہ تھا۔ مجھے ملٹری انٹیلیجنس اور صوبیدار محمد خان نے یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کی تھی کہ قتل کی واردات کا جاسوسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر میں اس گروہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ وجوہات ایسی تھیں جن کی بنا پر یہ گروہ میجر کو قتل کر سکتا تھا۔ میجر نے مجھے بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی تھی کہ اقبال جرم کرنا چاہتا ہے، اس کے عوض اس نے سلطانی گواہ بننے کی میری پیشکش قبول کی تھی۔ صوبیدار محمد خان نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول نے مجھے یہ پیغام اس سازش کے سلسلے میں دیا تھا کہ میں مقتول کے بنگلے میں
جاؤں گا تو مجھے اغوا کر لیا جائے گا کہ کونر جانسن نے اس شک کی بنا پر کہ میجر اسے دھوکہ نہ دے اسے قتل کرا دی ہے، اور صوبیدار محمد خان اس سے بے خبر ہے۔ اپنا شک رفع کرنے کے لیے مجھے جاسوسی کے چاروں ملزمان سے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ مشتبہ فہرست میں ارشد اور مقتول کی بیوی کو میں نے دوسرے نمبر پر رکھا، اور انہوں نے یہ بیان بھی دیے کہ وہ منہ بولے بہن بھائی ہیں۔ انہوں نے مقتول کو راہ راست پر لانے کے لیے اسے یہ جھوٹا تاثر دیا ہے کہ ان کا ناجائز دوستانہ ہے، مگر اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ناٹک حقیقی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ مقتول کی بیوی جوان تھی اور اس میں عجیب سی کشش تھی، اور ارشد زندہ دل انسان تھا۔ مجھے ہندو لڑکی پر بھی شک تھا، وہ اپنے حسن اور اثر و رسوخ کی بدولت مقتول کو اس بنا پر قتل کرا سکتی تھی کہ اس کے پیچھے مقتول نے پولیس کو ڈالا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کونر جانسن اور ہندو لڑکی نے اپنے گروہ کے کسی اور ممبر کو بتائے بغیر مقتول کو قتل کرا دیا ہو۔ پھر مجھے ہندو لڑکی کے باپ پر بھی شک تھا۔ اس ہندو کے دل میں مقتول میجر کے خلاف فنات موجود تھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مقتول نے اس کا 98,000 کا بل روک رکھا تھا جو 57,000 کا ہونا چاہیے تھا۔ اس ہندو ٹھیکیدار کو یہ ڈر ہوگا کہ میجر مقتول اس کی بددیانتی کی رپورٹ کر کے اس کی ٹھیکیداری بلیک لسٹ کرا دے گا۔ فنات کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ مقتول کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس نے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ میں جس واحد شخص پر شک کا اظہار کیا تھا وہ مقتول تھا، حالانکہ اس کے پاس اس شک کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے سب سے پہلے ہندو ٹھیکیدار کو تھانے بلایا۔ یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ قتل اس نے نہیں کیا، نہ ہی ہندو میں اتنی جرت ہوتی ہے۔ اس نے کرائے کا قاتل استعمال کیا ہوگا۔ میں نے 4 گھنٹے اس پر ایسی جرا کی کہ اس نے فی الواقعہ میرے پاؤں پکڑ لیے اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اسے یہ شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس پر قتل کا شک ہے۔ اس نے اس جرا کے دوران کوئی 20 مرتبہ پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اسے ہر بار ٹال دیا۔ اس نے صرف یہ اعتراف کیا کہ مقتول نے اس کا جو بل روکا ہوا تھا وہ واقعی 57,000 کی بجائے 98,000 روپوں کا تھا، لیکن میجر نے یہ بل دیانتداری کی وجہ سے نہیں روکا تھا۔ وہ رشوت بہت زیادہ مانگ رہا تھا اور ہندو ٹھیکیدار اتنی زیادہ رشوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہندو نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ میں مقتول کا نام شامل کر کے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ مقتول کو گرفتار کرا دے گا۔ اس سے بڑھ کر اس نے کچھ اور نہیں سوچا تھا نہ کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے متعلق اس نے بتایا کہ اس لڑکی کا دوستانہ ایک انگریز فوجی افسروں کے ساتھ تھا۔ یہ ہندو ابھی تھانے میں ہی تھا کہ ملٹری پولیس کا ایک کیپٹن اور 4 گھوڑے آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہندو ٹھیکیدار کون سا ہے۔ وہ اس کے گھر گئے تھے۔ وہاں سے انہیں پتہ چلا تھا کہ ہندو کو تھانے میں بلایا گیا۔ چنانچہ وہ میرے پاس آ گئے اور مجھ سے یہ پوچھ کر کہ اگر مجھے اس کی مزید ضرورت نہ ہو تو اسے لے جاؤں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی بیٹی جاسوسی کے الزام میں پکڑی ہوئی تھی، لہٰذا اسے پوچھ گچھ لازمی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میجر کے قتل کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں نے اپنے ASI رگھبیر سنگھ سے کہا کہ وہ اس ٹھیکیدار کی فرم کے تمام ملازمین کی فہرست دے، خصوصاً مزدوروں کی فہرست، اور پھر ان سب سے مل کر یہ معلوم کرے کہ ان میں کوئی ہسٹری شیٹر یعنی عادی جرائم پیشہ تو نہیں جس پر یہ شک کیا جا سکے کہ وہ کرائے کا قاتل ہو سکتا ہے۔ رگھبیر سنگھ اس وقت روانہ ہو گیا اور میں مقتول کے بنگلے میں چلا گیا۔ میں مقتول میجر کے اردلی اور خانسامہ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہاں مقتول کے کچھ لواحقین موجود تھے۔ میں نے اردلی اور خانسامہ کو الگ کر لیا۔ خانسامہ سے میں قتل سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ اردلی کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ میجر یعنی کہ مقتول نے انہیں شام کا کھانا جلدی دینے کو کہا۔ اور 5-5 روپے دے کر انہیں کہا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں تو وہ رات بھر کے لیے چھٹی کریں۔ نوکر چاکر چھٹی اور انعام سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کی بلا سے انہیں چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ چلے گئے۔ صبح واپس آئے تو میجر قتل ہو چکا تھا۔ میں نے ان کے کوارٹروں میں جا کر ان کے جوتے دیکھے، وہاں جتنے تالے تھے وہ دیکھے، ان میں کوئی جوتا ملزم کے کھرے سے نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی ان کے کسی تالے میں ان 3 چابیوں میں سے کوئی چابی لگتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میجر عیاش آدمی تھا، ہندو لڑکی اس کے پاس اکثر آتی تھی، وہ شراب پیتے تھے۔ میجر کی بیوی برا مانتی تھی۔ پھر ایک آدمی ارشد میجر کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کے پاس آنے لگا۔ غرض اردلی اور خانسامہ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ انہوں نے جو بتایا وہ میں آپ کو اس سے پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ ارشد اور میجر کی بیوی کے تعلقات کے متعلق دونوں نے یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں بتایا، سوائے اس کے کہ ایک بار ارشد اور میجر کا زبانی جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے واردات کا کمرہ دیکھا۔ رگھبیر سنگھ نے کمرہ بند کروا رکھا تھا اور وہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میرے جسم نے چھرچھری سی لی۔ یہیں میں نے میجر کو زندہ اور سلامت دیکھا تھا، یہیں اس کی لاش دیکھی تھی، اور یہیں سے مجھے رسیوں میں جکڑ کر اور میرے منہ پر کپڑا باندھ کر وہ لوگ اٹھا لے گئے تھے۔ اس کمرے کی چیزیں یہ بتانے سے آ رہی تھی کہ یہاں کے رہنے والے کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کمرے کی چیزیں یہ بتانے سے آ رہی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو کس طرح قتل کیا گیا، کیا اس نے قاتل کا مقابلہ کیا تھا، کیا قاتل نے اسے
بے خبری میں دبوچ لیا تھا۔ قاتل کون تھا، کیسا تھا، اس کی کوئی نشانی، کوئی سراغ۔ کمرے میں موت کی دہشت اور خون کی بو تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کمرے میں رشوت کی دولت اور شراب نہ جانے کتنے گناہ کرائے ہوں گے۔ وہاں مجھے اس ڈرامے کا آخری منظر سنانے والا کوئی نہ تھا۔ ساتھ والے کمرے میں کوئی عورت بین کر رہی تھی، شاید مقتول کی ماں تھی۔ فلور لیمپ کا بلب ابھی تک جل رہا تھا۔ فرش پر میجر کا خون چمکیا تھا۔ یہ اس مسلمان کا خون تھا جس نے ایک انگریز کرنل اور ایک ہندو لڑکی کے ساتھ دوستانہ کیا تھا۔ میں اس کمرے سے نکلا، کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے، مقتول کے لواحقین سے کہا کہ وہ اب کمرے میں جا سکتے ہیں، اس کی صفائی بھی کر سکتے ہیں، پولیس کو اس کی ضرورت نہیں۔ میں بنگلے سے نکلا اور ملزم کے بھاگنے کا راستہ فصیل تک دیکھا، اور پھر شام ہو گئی۔ تھانے گیا اور سوچنے لگا کہ کون سی لائن اختیار کروں۔ بار بار ذہن جاسوسی کے ملزموں کی طرف جاتا تھا۔ میں چابیوں کا چھلا جس میں 3 چابیاں تھیں اور جو فصیل کے قریب سے برآمد ہوا تھا، جیب میں ڈال کر کرنل جانسن کے بنگلے میں چلا گیا۔ کرنل جانسن خود تو قاتل نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اس کے خانسامہ پر شک تھا۔ بنگلے میں فوجی گارڈ ڈیوٹی پر تھا۔ میرے پاس بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کا اجازت نامہ تھا کہ میں چھاؤنی میں ہر جگہ، ہر دفتر، ہر یونٹ میں جا سکتا ہوں اور جسے چاہوں تفتیش کے لیے پکڑ سکتا ہوں۔ گارڈ کمانڈر نے چٹھی دیکھ کر مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے خانسامہ کے کوارٹر میں جا کر اس کے جوتے دیکھے۔ اس کے پاس 2 تالے تھے۔ میں نے اسے سوال پوچھے، وہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ کرنل کے پاس اور کون کون آتا تھا اور کیا ان میں کوئی مشکوک قسم کا آدمی بھی ہوتا تھا۔ خانسامہ نے بتایا کہ کرنل کے پاس متعدد لوگ آتے تھے۔ خانسامہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ملٹری پولیس نے میرے 3 دن ضائع کر دیے۔ 3 دن انگریزی بولتے گزر گئے کیونکہ ملٹری پولیس کے افسر انگریز تھے۔ کبھی وہ مجھے اپنے دفتر میں بلا لیتے اور کبھی تھانے میں آ جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ کرنل اور ہندو لڑکی نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ جرمنی کے لیے جاسوسی کرتے تھے، لیکن وہ جاسوسی کا طریقہ نہیں بتا رہے۔ نہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی جاسوسی کر چکے ہیں، اور نہ ہی اپنے پورے گروہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ملٹری پولیس کو یہ شک تھا کہ یہ گروہ جاپانیوں کے لیے بھی جاسوسی کرتا ہے۔ اسی عرصہ میں جاپان نے ایسا زوردار حملہ کیا تھا کہ بحر الکاہل کے تمام جزیروں پر قبضہ کر کے اس کی فوجیں برما میں داخل ہو گئی تھیں۔ ہندوستان خطرے میں آ گیا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس جانتی تھی کہ جاپانیوں نے ہندوستان میں جاسوسوں کا جال بچھا رکھا ہے اور اس سلسلے میں جاپانیوں کو جرمنی کی مدد حاصل ہے۔ یہ تو انگریز تسلیم کرتے تھے کہ جرمنوں کا جاسوسی کا نظام اس قدر اعلیٰ اور مستحکم ہے کہ جاسوسوں کے کسی رنگ کے 1 یا 2 ممبر گرفتار کیے جا سکتے ہیں، مگر پورے رنگ کو توڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ کرنل جانسن کا گروہ بھی کسی بہت بڑے رنگ کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ملٹری پولیس مجھ سے صرف سوال و جواب نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ انگریز افسر تفتیش اور سراغ رسانی میں مجھ سے رہنمائی بھی لیتے تھے۔ میں انہیں تفتیش کے بنیادی اصول اور اپنا طریقہ کار بتاتا تھا، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس کی مجھے ذرا بھر ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ تاہم میں ان کی مدد کرتا رہا اور میرا اپنا کیس یعنی مسلمان میجر کا قتل چوپٹ ہوتا رہا۔ بہرحال یہ گورے کوئی ایسے اناڑی تو نہیں تھے۔ ان میں ایک اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ تھا، مگر ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ ہندوستانی ماحول کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان 4 ملزموں سے میجر کے قتل کا سراغ لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے ان 4 سے ملنے کی اجازت دیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن میں نے ان کی جو مدد کی تھی اس کے عوض انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور اگلے روز آنے کو کہا۔ میں گیا تو مجھے چھاؤنی کی ایک ایسی عمارت میں پہنچا دیا گیا جسے شہر کے لوگ بارود خانہ کہا کرتے تھے۔ یہ انگریزوں کی تعمیر کی ہوئی بہت پرانی عمارت تھی۔ بارشوں نے اس کی دیواریں سیاہی میل کر دی تھیں۔ یہ کئی کمرے تھے۔ درمیان میں ایک گنبد سا بنا ہوا تھا۔ ارد گرد خاردار تار تھے۔ لوہے کا گیٹ تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر بارود ہے، اس لیے اسے بارود خانہ کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس میں ریزرو ایمونیشن ہوگا، مگر جنگ کے دوسرے سال تک بھی اس پراسرار عمارت سے بارود نہیں نکالا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی مشہور تھی کہ 1857 کی بغاوت میں انگریزوں نے مسلمانوں کے بہت سے لیڈروں کو ان کی بیویوں اور بچوں سمیت یہاں لا کر بند کر دیا تھا۔ پھر یہ عمارت کبھی بھی نہیں کھولی گئی۔ بد نصیب اور معصوم قیدی اندر بھوکے پیاسے مر گئے، اب اندر ان کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ قیدیوں کی کم سے کم تعداد 300 بتائی جاتی تھی، بعض لوگ 1000 بھی بتاتے تھے۔ بہرحال یہ عمارت شہریوں کے لیے ایک معمہ اور پراسرار بنی ہوئی تھی۔ مجھے جب وہاں لے جایا گیا تو اسرار کا دروازہ کھلا تھا۔ بڑے گیٹ پر ایک گورا سپاہی رائفل لیے کھڑا تھا۔ خاردار تاروں کے اندر ملٹری پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ بہت سے فوجی گورے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ باہر ایک بینچ پر 5 سویلین آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے ایک گورا سپاہی رائفل اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ جاسوسی کے مشتبہ افراد تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ میری آمد کی اطلاع اندر گئی تو وہ انگریز میجر اندر آیا جس نے میرے اغوا کے دوران کرنل جانسن اور اس کے گروہ کو پکڑا تھا۔ وہ مجھے دوستانہ طریقے سے ملا۔
اس نے مجھے کہا تم چاروں سے مل سکتے ہو، لیکن یہاں تمہیں جو کچھ نظر آئے اس کا ذکر اس گیٹ سے باہر کسی سے نہ ہو۔ اندر لے جا کر اس نے مجھے ایک کمرہ دکھایا اور کہا اس میں کارنل ہے، اس سے مل کر میرے پاس آ جانا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ چھت جالوں میں چھپی ہوئی تھی، صرف ایک کھڑکی تھی جو بند تھی، یہ بھی جالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دیواریں سیاہی مائل تھی، کمرے میں عجیب سی بدبو تھی۔ یہ کمرہ یقیناً ایک صدی سے بند تھا۔ کمرہ فراغ اور ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کا بینچ پڑا تھا جس پر کرنل جانسن تھا۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے میرے اغوا کی رات پہنے ہوئے تھے۔ اس کی پتلون خون آلود تھی، اس کی ٹانگ میں ریوالور کی گولیاں لگی تھیں۔ اس رات جب وہ پکڑا گیا تھا اسے اسپتال لے گئے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ اسے اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا، پٹی باندھ کر اسے اس کمرے میں لے آیا گیا تھا۔ یہی وہ کرنل جانسن تھا جسے میں اس کے بنگلے میں پہلی بار ہندو لڑکی کے اغوا کے سلسلے میں ملنے گیا تو اس نے مجھے دھتکار کر بنگلے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس نے بادشاہوں کی طرح میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اب میں اس بادشاہ کو دیکھ رہا تھا، وہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے غلیظ تھے، پتلون خون آلود تھی، اس کا چہرہ سوکھ کر زرد ہو گیا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا رکھی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مر چکا ہو یا مر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ بھوک، پیاس، شب بیداری اور جسمانی اذیت یعنی کہ 3rd ڈگری کے اثرات تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھیں ذرا سی کھولیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر کہا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سر دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا، ذرا سا چہرہ گھما کر اس نے مجھے دیکھا اور پوچھا تمہیں بھی ان لوگوں نے بلا لیا ہے؟ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے جو کچھ معلوم تھا بتا چکا ہوں۔ ملٹری پولیس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اسے بتایا۔ میں مسلمان میجر کے قتل کی تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی ایسے قاتل نے جسے میں نہیں جانتا، کرنل جانسن نے جواب دیا۔ چند اور سوال جواب ہوئے۔ آخر کرنل جانسن نے کہا کہ ملٹری پولیس ہر 3 گھنٹے بعد مجھ سے یہی سوال پوچھتی ہے جو تم نے پوچھا ہے۔ مسلمان میجر کو میں نے قتل کیا نہ کرایا ہے، ایسے اقدام کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں تمہارے اغوا میں موقع پر گرفتار ہوا تھا، ہندو لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور میرے گروہ کے 2 اور آدمی بھی پکڑے گئے۔ لڑکی نے سب سے پہلے اقبال جرم کیا، جو مجھے پتا چلا تو میں نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ میں نے مان لیا کہ میں جرمنی کا جاسوس ہوں۔ اب میرے سامنے سزائے موت ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ اگر میں جرنیل کے قتل کا بھی اعتراف کر لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس قتل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو میرا وفادار ساتھی تھا۔ اس نے میری اسکیم کے مطابق تمہیں اپنے گھر بلانے کے لیے اقبال جرم اور سلطانی گواہ بننے کا جھانسا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے سارے منصوبے کو محمد خان نے برباد کر دیا۔ میں یہ رائے بھی نہیں دے سکتا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ بہرحال یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ وہ بڑے ہی نحیف الفاظ میں بول رہا تھا۔ اس نے مجھ سے سگریٹ مانگا۔ میں نے کبھی سگریٹ یا حقہ پیا ہی نہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ لا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ یہ لوگ تو مجھے پانی بھی نہیں دیتے۔ ان 7 دنوں میں انہوں نے مجھے صرف 3 دفعہ ہندوستانی کھانا دیا۔ میں پھر بھی میجر کے پاس چلا گیا اور اسے سگریٹ مانگا۔ اس نے پوچھا کہ خود پیو گے یا کرنل کو دو گے؟ میں نے اسے بتایا کہ کرنل کو پلاؤں گا۔ میجر نے مسکرا کر ایک سگریٹ اور ماچس مجھے دے دی اور کہا کہ یہ تمہاری خاطر ہے۔ کرنل جانسن سگریٹ دے کر حیران ہوا، میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا تم میرے ساتھ تعاون کرو، میں تمہیں اس اذیت اور توہین سے آزاد کرا دوں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا تمہارے ساتھ تعاون کر چکا ہوں۔ میجر کے قتل کے سلسلے میں میرے ساتھ وقت ضائع نہ کرو۔ مجھے تم اذیت سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تمام تر مشن انہیں بتا دوں اور اپنا سارا گروہ پکڑوا دوں۔ یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں اپنے ملک سے اپنے ملک کی خاطر نکلا تھا۔ میرے ملک کے سپاہی جنگ میں مر رہے ہیں، ان کی لاشیں سارے یورپ میں بکھر رہی ہیں۔ میں اپنے محاذ پر لڑ رہا ہوں۔ میں اپنے ملک کے ان جانثاروں کو دھوکہ نہیں دوں گا جو جانیں قربان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میری قوم پہلی جنگ عظیم کی شکست کا انتقام لے کر رہے گی۔ سارے یورپ پر، برطانیہ اور افریقہ پر جرمنی کا جھنڈا لہرائے گا۔ میں اپنے سپاہیوں کی طرح جان دے دوں گا، جرمنی کے نام پر مر جاؤں گا، اپنے گروہ کو بے نقاب نہیں کروں گا۔ میرا رنگ سارے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ میں اپنے محاذ کو صرف اپنی جان بچانے کی خاطر تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں جرمن ہوں کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز ابتدا میں بالکل مری ہوئی تھی۔ اس نے جب اپنے ملک کی بات شروع کی تو اس کی آواز میں جان آ گئی، جو میں نے پہلی بار اس کے بنگلے میں سنی تھی۔ وہ جو ایک لاش کی طرح بے حال تھا جوانوں کی طرح سیدھا ہو گیا اور اس نے کہا کہ انسپکٹر تم میری باتیں شاید سمجھ نہ سکو۔ تم غلامی میں پیدا ہوئے، تم نہیں جانتے قومی وقار کیا ہوتا ہے۔ تم کوئی قوم نہیں ہو، تمہارا کوئی ملک نہیں ہے۔ تم ایڑیاں جوڑ کر سیلیوٹ کرنے یا جھک کر سلام کرنے کے عادی ہو۔ اس لیے اس ہندو لڑکی نے اور میرے ان دونوں ہندوستانی ساتھیوں نے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے انہی کی وجہ سے اقبال جرم کیا، لیکن اس میں صرف اپنی ذات کو بے نقاب کیا ہے، اپنے گروہ کو ذرا بھر نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم ان انگریزوں کے خلاف
کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا تم بالکل نہیں جانتے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے؟ خان نے مجھے اردلی بن کر دھوکہ دیا۔ اس نے انگریزوں سے انعام حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ میرا گروہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے گروہ کو جب پتہ چلے گا کہ ہمیں محمد خان نے گرفتار کرایا ہے تو اسے ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ قاتل کا سراغ نہیں ملے گا۔ ایسی بہت سی باتیں ہوئیں، مجھے یقین ہو گیا کہ میجر کے قتل میں کرنل جانسن کا کوئی ہاتھ نہیں۔ البتہ صوبیدار میجر خان کے متعلق کرنل نے جو دھمکی دی تھی وہ میں نے انٹیلیجنس کے میجر کو بتا دی اور اسے مشورہ دیا کہ تفتیش اور مقدمے کی کارگزاری سختی سے راز میں رکھی جائے، ورنہ محمد خان مارا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی مارا جاؤں۔ اس کے بعد مجھے اس گروہ کے ہندو ملزم کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اسے کس حال میں دیکھا۔ کمرہ اسی طرح ہیبت ناک تھا جس طرح کرنل جانسن والا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی کا بڑا ٹپ رکھا تھا، اس میں ہندو ملزم بالکل ننگا بیٹھا تھا۔ ایک تو موسم سردیوں کا تھا، دوسرے یہ بالکل سرد کمرہ تھا۔ گرم کپڑوں میں بھی سردی لگ رہی تھی۔ اس سردی میں ہندو ملزم کو ننگا کر کے بٹھایا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں بجلی کا پنکھا ٹیبل فین رکھا تھا جو پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ اس کا منہ ملزم کی طرف تھا۔ ملزم کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ایک گورا سارجنٹ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ 6-7 دنوں سے اس کا یہی حشر ہو رہا تھا۔ یہ سارجنٹ مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اس سے پہلے اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سارجنٹ نے مجھے کہا، پہلے روز یہ کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ 3rd ڈگری ٹارچر سے گزارا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ انگریز افسروں کا کردار گورے سپاہیوں سے بہت بلند ہوگا، لیکن اس میجر نے آنکھ مار کر مجھے کہا، لڑکی کو اپنی تحویل میں سمجھو، تفتیش کے علاوہ جتنا وقت اس کے ساتھ گزار سکتے ہو گزارو۔ مجھے اس کا مذاق کچھ اچھا نہیں لگا، پھر بھی میں نے صاحب بہادر کو دینے کے لیے غلامانہ ہنس پڑا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ 4تھا کمرہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اندر سے جب 2 سپاہی باہر آ جائیں تو تم اندر چلے جانا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے 4تھے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اندر سے لڑکی کی دبی دبی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو یا پھر مجھے گولی مار دو۔ وہ بڑی ہی سخت اذیت میں مبتلا تھی۔ میں اس کی آوازیں برداشت نہ کر سکا اور برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ یہ برآمدہ تو نہیں، سامنے کمروں کے درمیان کوریڈور تھا، تاریک اور بدبودار۔ چند منٹ کے بعد 2 قوی ہیکل گورے سپاہی کمرے سے نکلے۔ ان کے جسم ہندوستانی پہلوانوں کی طرح سانڈوں جیسے تھے۔ وہ جھومتے ہوئے چلے گئے۔ میں کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ بھی جالوں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی سی روشنی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ 2 کمروں کی نسبت یہ کمرہ چھوٹا تھا۔ ایسے شک ہونے لگا جیسے یہ کمرہ نہیں غار ہے۔ لڑکی اینٹوں کے فرش پر پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں سمجھا وہ مر چکی ہے، اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ سانڈوں جیسے گورے اس کے ساتھ کیا سلوک کر کے گئے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس میں شاید بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی بھی کوشش نہ کی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی۔ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی ہڈیوں کا پنجر بن چکی تھی۔ عورت کا عورت ہونا اس کی بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے، اور مجبور یا مرشم عورت کی خوبصورتی تو اس کے لیے لعنت بن جاتی ہے۔ اس لڑکی کو بے حد شرمناک اذیت دی جا رہی تھی۔ میں باہر نکل آیا اور میجر سے جا کر کہا کہ کمبل دو۔ میں اس حالت میں لڑکی کے پاس 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میجر نے کہا لگا کر کہا، تم مردہ دل ہندوستانی ہو۔ اس نے ایک کمبل منگوا دیا جو میں لڑکی کے کمرے میں لے گیا۔ وہ ابھی تک چت لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کمبل اس پر ڈال کر اسے اٹھنے کو کہا۔ اگر میں اسے سہارا نہ دیتا تو وہ اٹھ نہ سکتی۔ اس نے کمبل اوڑھ لیا اور وہیں بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کندھوں پر، گالوں پر اور سینے پر دانتوں کے نشان تھے۔ بعض میں سے خون نکل آیا تھا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں وہ سچ سچ بتا دو، ورنہ وہ تمہیں اسی طرح شرمناک اذیتیں دے دے کر مار ڈالیں گے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا بتا چکی ہوں۔ اس نے کہا، میں نے جن افسروں سے راز کی باتیں معلوم کی وہ سب بتا دی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ میں یہ باتیں کرنل جانسن کو بتا دیا کرتی تھی۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ وہ یہ باتیں جرمن انٹیلیجنس تک کس طرح پہنچاتا تھا۔ مجھے جو اجرت ملتی تھی وہ بھی بتا دی ہے۔ یہ لوگ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ گروہ کے ہر ایک آدمی کا اتا پتہ بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان میجر کو کس نے قتل کیا ہے۔ لڑکی نے بتایا، ملٹری پولیس مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئی تھی، ساری رات جگائے رکھا اور تنگ کرتے رہے۔ میں نے اگلے روز اقبال جرم کر لیا۔ پھر یہ دوسری باتیں پوچھنے لگے جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے اسی روز میرے کپڑے اتار دیے، اور 24 گھنٹوں میں 6-7 بار میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ رات کو سونے نہیں دیتے، کھانے کو اتنا ہی دیتے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں۔ یہ لڑکی مجرم تھی، گنہگار تھی۔ اس نے مسلمان میجر کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میجر اسی کی دوستی کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔ اس لڑکی نے معلوم نہیں کتنے خاوندوں کے دلوں سے ان کی بیویوں کی محبت نکال دی تھی۔ وہ جاسوسی جیسے سنگین جرم کی مجرم تھی۔ وہ ہندو تھی۔ اس کے جرائم، گناہوں اور بدنصیبی اور مذہب کے باوجود
اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے بھی عورتوں کو گرفتار کیا تھا، انہوں نے مجھے پریشان بھی کیا تھا۔ ان میں سے بعض نے مجرم ہوتے ہوئے جرم سے پردہ اٹھانے سے انکار کیا تھا، مگر میں نے زبانی دھمکی کے سوا کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 3rd ڈگری کا طریقہ کسی عورت پر استعمال کروں گا۔ مجھے کرنل جانسن کی باتیں یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، تم نہیں جانتے قومی وقار کیا ہوتا ہے، تم انگریزوں کے غلام ہو، جھک کر سلام کرنے کے عادی ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ میں بھول چکا تھا کہ میں انگریز کی پولیس کا تھانے دار ہوں۔ مجھے اس عمارت کے متعلق یہ روایت یاد آنے لگی کہ یہاں 1857 میں مسلمان لیڈروں اور ان کے بال بچوں کو قید کر کے بھوکا پیاسا مارا گیا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس روایت میں صداقت تھی یا نہیں، لیکن اس میں ضرور صداقت تھی کہ 1857 میں مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی مگر ہار گئے تھے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اسے آسمان بھی کام کیا تھا۔ انگریزوں نے پردہ نشین مستورات کو سرعام ذلیل و خوار کیا اور مسلمان بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، گاؤں کے گاؤں صاف کر دیے تھے۔ میں نے اس دور کے متعلق جو کچھ پڑھا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس ملک کو غلامی کی زنجیروں میں باندھنے کے لیے انگریزوں نے ایسی درندگی کی تھی جسے یاد کر کے انگریز کی اولاد کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ اب ایک اور لڑکی ان کے جال میں آ گئی تھی۔ وہ بے شک ہندو تھی، مگر میرے لیے وہ عورت تھی، غلام تھی۔ وہ بدکار ہی صحیح، لیکن انگریز افسر اس کے ساتھ کون سی نیکی کر رہے تھے؟ تفتیش کی زحمت سے بچنے کے لیے اسے وحشی قسم کے گوروں سے خراب کرا رہے تھے، اور انگریز میجر خوش ہو رہا تھا۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ میرے جی میں آئی کہ اس میجر سے جا کر کہوں کہ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو اور مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے 2 سراغ رساں دے دو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹارچر کیے بغیر لڑکی سے سارے گروہ کی نشاندہی کرا دوں گا، مگر میں نے ایسے چیلنج کی جرات نہ کی کیونکہ یہ کیس مجھے نہیں مل سکتا تھا اور نہ ہی میری کوئی حیثیت تھی۔ مجھے اس لڑکی کے باپ پر غصہ آیا جس نے دولت کے نشے میں یا دولت کمانے کے لالچ میں لڑکی کو انگریز افسروں سے متعارف کرایا اور اسے ایڈوانس اور سوشل بنا دیا تھا۔ اس بدبخت باپ نے لڑکی کو ٹھیکے حاصل کرنے اور بل پاس کرانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ لڑکی کو اس غار میں وحشی گوروں کے آگے پھینکنے کا ذمہ دار باپ تھا۔ آپ میرے ہندوستانی بھائی ہیں، لڑکی نے سسک کر کہا، میری مدد کریں اور انہیں کہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھ پر مقدمہ چلائیں اور مجھے گولی مار دیں یا پھانسی دے دیں۔ نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے، وہ جو پوچھتے ہیں انہیں بتا دو۔ میں نے کہا، جاسوسی کی تفتیش کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں بھی تمہاری مدد کروں گا، مجھے میجر کے قتل کے متعلق کچھ بتا دو۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اپنے خدا کے نام پر مان جاؤ کہ میں نے اسے قتل نہیں کرایا، وہ تو میرے گروہ کا ممبر تھا۔ اچھا، میں مان لیتا ہوں، میں نے کہا، میں جو کچھ پوچھوں وہ سچ سچ بتا دو۔ مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ ایک تو وہ میرے گروہ کا ممبر تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ ٹھیکیداروں سے رشوت بہت لیتا تھا اور مجھے خوب عیش کراتا تھا۔ اس کی میں ہر بات مانتی تھی، لیکن اس کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی تھی؟ شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جواب دیا، مجھے کرنل جانسن نے شادی کے لیے کہا تھا، مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ساری عمر آزاد رہنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے مردوں اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میجر یعنی مقتول نے شادی کا کبھی کوئی اشارہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بھکاریوں کی طرح کہا، مجھے پانی پلا دیں، یہ لوگ مجھے پانی بھی ترسا ترسا کر دیتے ہیں۔ میں میجر کے پاس چلا گیا۔ اس کے کمرے میں 3 افسر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے میجر سے کہا کہ ایک گلاس پانی اور چائے کی ایک پیالی چاہیے۔ میجر نے مسکرا کر کہا، آپ ہمارے ملزموں کو خراب کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا، میرا طریقہ تفتیش مختلف ہے۔ یہ لڑکی میجر کے متعلق کچھ کام کی باتیں بتا رہی ہے۔ میجر نے مجھے چائے کی ایک پیالی بنا دی اور پانی کا گلاس بھی دیا۔ میں پیالی اور گلاس اٹھائے لڑکی کے پاس گیا۔ اس نے لپک کر گلاس مجھ سے چھین لیا، مگر جب ہونٹوں سے لگایا تو میں نے گلاس پکڑ لیا، اسے کہا کہ ایسا پیو۔ وہ پانی پی چکی تو میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا ہاتھ چائے کی پیالی کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیالی لے لی اور اپنے ہاتھ سے اسے چائے پلانے لگا۔ اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میں آج رات مر جاؤں گی، میرے جسم میں کچھ نہیں رہا۔ چائے نے اس کے جسم میں ذرا سی جان ڈال دی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مقتول تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا، اگر وہ کہتا بھی تو میں کبھی نہ مانتی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے؟ اس سوال کے جواب میں اور اس کے بعد میرے بہت سے سوالوں کے جواب میں اس نے مجھے جو تفصیلات بتائیں وہ تفصیلاً یہ تھی کہ مقتول نے اپنی بیوی کو سوشل بنانے کی کوشش کی تھی، جو بیوی نے کامیاب نہ ہونے دی۔ ہندو لڑکی کی رائے کے مطابق مقتول کی بیوی بے حیائی پسند نہیں کرتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے اس ہندو لڑکی کا اپنے خاوند کے ساتھ اتنا گہرا میل جول پسند نہ تھا۔ مقتول کو اپنی بیوی سے دلی محبت تھی۔ اس کی بیوی نے جب ہندو لڑکی پر مقتول کے ساتھ احتجاج کیا اور جھگڑا شروع کر دیا تو مقتول بہت پریشان ہوا۔ اس نے اس ہندو حسینہ سے 2-3 بار کہا کہ وہ اس کی دوستی سے دستبردار ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ جاسوسی کے جس چال کا حصہ بن چکا تھا اسے اس کا زندہ نکل آنا ممکن نہیں تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ جاسوسی ایسا کام ہے کہ اسے اگر کوئی ممبر الگ ہو جائے
تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نہایت اہم راز اور گروہ کی دکھتی رگیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک بار اس نے کنر جانسن سے کہا کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ کوئی راز فاش نہیں کرے گا، اسے الگ کر دیا جائے، لیکن کنر جانسن نے اسے نہایت اچھے الفاظ میں قائل کر لیا کہ وہ الگ نہ ہوا۔ الگ نہ ہونے کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ وہ اس لڑکی سے بھی الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی میں اتنی کشش تھی کہ جب لڑکی اور شراب اکٹھی ہو جاتی تو مقتول بے قابو ہو جاتا تھا۔ لڑکی نے مقتول کی بیوی کے ساتھ دوستانہ گانٹھنے اور اسے سوشل بنانے کی کوشش کی تھی، مگر بیوی نے اسے یہ کہہ کر دھتکار دیا تھا کہ میں ہندو کی بچی نہیں ہوں، مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تم میں غیرت اور حیا بھی ہوتی۔ اس کے بعد یہ لڑکی میجر مقتول سے ملتی رہی، اس کی بیوی کے سامنے نہیں گئی۔ ایک روز مقتول نے اس لڑکی کو بتایا کہ رات کو اس کی بیوی نے اسے کنر جانسن اور لڑکی کو شرمناک حالت میں دیکھ لیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسے کچھ ہی روز بعد مقتول نے ہندو لڑکی کو بتایا کہ اس کے گھر میں برادری کا ایک آدمی آنے لگا ہے، جو اچھے چال چلن کا آدمی نہیں۔ مقتول کچھ پریشان سا تھا۔ پھر جو دن گزرتے گئے، مقتول اپنی بیوی کے متعلق شک و شبے کا اظہار کرنے لگا۔ اس ہندو لڑکی نے بھی اس آدمی کو دیکھا تھا، وہ ارشد تھا۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ مردوں کی ڈال ڈول اور انداز سے ان کی نیت اور اخلاق کا پتہ چلا لیتی ہے۔ ارشد کو اس نے صرف ایک بار دیکھا تھا اور اس نے ارشد کے متعلق میجر سے کہا تھا کہ یہ آدمی شریف ہو ہی نہیں سکتا۔ مقتول نے لڑکی کو ایک روز یہ بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیا ہے۔ ارشد کے متعلق جھگڑا ہوا تھا۔ بیوی نے اسے کہا تھا کہ تم اس ہندو لڑکی سے تعلق توڑ لو اور میں ارشد سے تعلق توڑ لوں گی۔ مقتول کی بیوی 1.5-2 مہینے سے میکے میں تھی۔ اس دوران ارشد 2 دفعہ مقتول کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ بات میجر یعنی مقتول نے ہندو لڑکی کو بتائی تھی۔ اس سے مقتول کا شک پختہ ہو گیا کہ ارشد اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے لیے لڑکی کا یہ بیان ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے مقتول کو تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ اس کی بیوی اور ارشد کے تعلقات قابل اعتراض نہیں، وہ تمہارے ساتھ ناٹک کھیل رہے ہیں۔ میری اس بات پر مقتول سوچ میں پڑ گیا تھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اسے اطمینان ہوا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ مقتول نے اس وقت مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی کہ ارشد نے اسے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ مقتول نے ارشد کے متعلق یہ بات تمہیں کب بتائی تھی؟ میں نے اسے پوچھا۔ جس روز آپ نے دوسری بار اسے تفتیش کی تھی، اس سے اگلے روز، شاید 2 روز بعد، لڑکی نے جواب دیا۔ میں اپنے مشن سے واپس آئی تو گھر جانے سے پہلے کنر جانسن کے پاس اور پھر اس میجر کے بنگلے میں گئی تھی۔ اپنے کام کی باتیں کیا سن کر میجر نے بتایا کہ آج ارشد آیا تھا، کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میں نے اس کے ساتھ ترش کلامی کی تو ارشد نے دھمکی کے لہجے میں کہا تھا کہ یہ بیوی تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو تم بھی نہیں ہوگے۔ میجر بہت پریشان تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کام یعنی کہ جاسوسی نے اسے اتنی پیاری بیوی چھین لی ہے۔ یہ اس ہندو لڑکی اور مقتول کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے باپ نے مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ لڑکی واپس آ گئی ہے۔ میں نے لڑکی کو تھانے بلا کر باپ کی شخصی ضمانت پر اسے پابند کر دیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ میرا کوئی مخبر اس لڑکی کو میجر کے بنگلے میں جاتے نکلتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے لڑکی سے چند اور ضروری باتیں پوچھی اور جب جانے لگا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اسے تو اب رویا بھی نہیں جاتا تھا۔ سسک سسک کر منتیں کرنے لگی کہ ان لوگوں سے نجات دلاؤ، وہ ظالموں کے شکنجے میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی کہ اسے اس اذیت سے چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ کمرے میں ایسی بیہودہ بدبو تھی کہ مجھے متلی آ رہی تھی۔ کمرہ بڑا ہی سرد تھا اور یہ لڑکی ننگی بیٹھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے یہاں سے نکلتے ہی گورے اسے کمبل چھین لیں گے جو انہوں نے میری خاطر دیا تھا۔ یہ شہزادی تھی۔ بڑے بڑے انگریز افسروں پر اس نے حسن و جوانی کا جادو چلایا تھا۔ اس نے صحیح معنوں میں دلوں پر بادشاہی کی تھی اور انگریز افسروں کے سینوں سے راز نکال کر جرمنی پہنچائے تھے۔ میں نے اس شہزادی کو ایسی ذلت میں دیکھا تو خدا یاد آ گیا۔ میں اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا جیسے اس کا زندہ بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ شاید زندہ رہی بھی نہیں۔ انٹیلیجنس کے میجر کا شکریہ ادا کر کے میں وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے یہ لوگ میرے کپڑے اتار کر مجھے بھی کسی غار جیسے یک کمرے میں بند کر دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میرے سوا اس بارود خانے کے اندر کا راز کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ملزم اس راز کو اپنی قبروں میں لے گئے ہوں گے۔ وہاں سے میں نکلا تو دل پر بہت بوجھ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں اگلے جہان دوزخیوں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تانے میں گیا تو بہت دیر تک اپنے کیس کے متعلق کچھ سوچ نہ سکا۔ یہ ہندو لڑکی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ انگریز افسروں نے اسے درندہ اور وحشیوں جیسے گوروں کے آگے پھینک دیا تھا۔ بے شک وہ مجرم تھی، لیکن شہادت و ثبوت حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسے غصہ آ رہا تھا جیسے انگریز سارے ہندوستان کی آبرو ریزی کر رہے ہوں۔ رات کے وقت میرا ذہن آہستہ آہستہ قتل کی تحقیقات پر آ گیا۔ ہندو لڑکی کے بیان کے مطابق ارشد نے مقتول کو دھمکی دی تھی کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے اور کہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے گھر نہیں آئے گی۔ اگر وہ آئی تو مقتول اس گھر میں نہیں رہے گا۔
مجھے تو ارشد نے کہا تھا کہ بس بھولی بھالی لڑکی کے خاوند کو راہ پر لانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے، پھر طلاق پر کیوں زور دے رہا تھا وہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ارشد کے چند الفاظ یاد آئے جو اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ لڑکی یعنی مقتول کی بیوی کے لیے میں اس قسم کے 1 درجن میجر قتل کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے مقتول کی بیوی کی بہت تعریف کی تھی۔ ادھر ہماری بیوی ہے جیسے کھرلی پر گائے بندھی ہوئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی بیوی کی یہ بات یاد آئی کہ ارشد نے اسے کہا کہ مجھ سے طلاق لے لو۔ میں نے اس وقت بھی ارشد کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور خوشباش آدمی ہے۔ مقتول کے مقابلے میں وہ خوبرو بھی تھا اور اس میں ایسی کشش تھی کہ عورت ذات اسے پسند کرے۔ مقتول کی بیوی بھی خوبصورت اور پرکشش قد کاٹ کی تھی۔ وہ سیدھی سادی عورت نہیں تھی۔ اس کے بولنے کے انداز سے میں نے سوچا تھا کہ اس میں خود اعتمادی اور جرأت موجود ہے۔ اب ہندو لڑکی نے جو انکشاف کیا تھا اس سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ میجر کو اس کی بیوی اور ارشد نے ہی قتل کرایا، مگر یہ شک یقین میں بدل جاتا تو بھی میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ ارشد پر ثابت کر دیتا کہ تم قاتل ہو، لیکن عدالت میں اسے قاتل ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے ارشد سے اگر واقعی قاتل تھا تو اقبال جرم کرانا تھا اور شہادت اسی سے حاصل کرنا تھی۔ مجھے پتھر سے دودھ نکالنا تھا۔ میرے دماغ میں پہلا سوال یہ آیا کہ میں مقتول کی بیوی سے ملوں۔ بیکار تھا، اس کے خلاف تو کوئی ثبوت نہ تھا۔ عقل نے کہا ارشد پر حملہ کرو مگر ذرا بچ کر۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل بھیج کر اپنے 2 نہایت ہوشیار اور عقلمند مخبر بلائے۔ انہیں دوسرے دن 12 بجے سے پہلے خبریں لانے کو کہا اور انہیں معمول کی اجرت کے علاوہ انعام کا لالچ بھی دیا۔ ان میں ایک جیب تراش تھا، 2 دفعہ کا سزا یافتہ تھا، تیسرا مقدمہ ابھی عدالت میں گیا تھا، وہ ضمانت پر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ یہ معلومات لے آئے تو میں اس کا یہ مقدمہ عدم ثبوت کی بنا پر بری کرا دوں گا۔ دوسرے دن سورج نکلتے ہی ارشد کے سسرال چلا گیا اور اس کے سسر سے ملا۔ مجھے اس کی بیٹی بہت بڑے خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ گو مجھے ابھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ قاتل ارشد ہی ہے، لیکن پولیس والوں کی ایک فالتو رگ ہوتی ہے، وہ پھڑکنے لگی تھی۔ مجھے کچھ ایسا نظر آنے لگا تھا کہ میجر قتل ہوا ہے تو قاتل اب اپنی بیوی کو قتل کرے گا تاکہ مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے۔ برادری میں بلا وجہ طلاق نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایسے کئی کیس میرے ہاتھوں سے گزر چکے تھے۔ میں اس سیدھی سادی عورت کو بچانے کی ترکیب کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں پوچھنی بھی تھیں تاکہ ارشد کے سامنے جاؤں تو اسے کامیابی سے گھیر سکوں۔ اس کے سسر سے میں ملا تو معلوم ہوا کہ ارشد 3 روز گزرے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بزرگوں نے ان کا سمجھوتا کرا دیا تھا۔ میں اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ارشد اپنی بیوی کو بادل نخواستہ لے گیا تھا یا ہنسی خوشی لے گیا تھا، یا اس کا رویہ کیسا تھا۔ میرے دماغ میں ایک نئی سوچ آئی تھی۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے مجھے یہ معلومات حاصل کرنا تھی۔ ارشد کا سسر میری بات سمجھ نہ سکا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے مطلوبہ رائے حاصل کی۔ اس نے بتایا کہ وہی ارشد جو اپنی بیوی کو پلے ہی نہیں باندھتا تھا اور اسے جان چھڑاتا پھرتا تھا، اب اپنی بیوی کو اس طرح ضد کر کے لے گیا ہے کہ بیوی کے والدین کسی وجہ سے 2 روز بعد بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ارشد کہہ رہا تھا کہ اسے ابھی لے جاؤں گا۔ یہ اس کا مطالبہ تھا؟ میں نے پوچھا، یا ضد تھی؟ نہیں جی، سسر نے جواب دیا۔ اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اسے کہنے لگا ابھی میرے ساتھ چلو، میں تم سے گھر جا کر معافی مانگوں گا، آئندہ تمہیں شکایت نہیں ہوگی کوئی۔ آپ اس کے اس رویے سے خوش ہوئے تھے؟ ہاں جی، اس نے میری بیٹی کو قبول کر لیا تھا۔ کیا آپ حیران نہیں ہوئے تھے کہ اس کا رویہ اچانک کس طرح بدل گیا؟ میں نے اپنی بیوی سے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ دیوان صاحب کا تعویذ کام کر گیا۔ اس نے دیوان صاحب ایک مشہور مزار کا تعویذ ارشد کو اس کی بیوی کے ہاتھوں پانی میں گھول کر پلایا تھا۔ آپ نے ارشد کے گھر جا کر دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی ارشد کے ساتھ اب مطمئن ہے؟ اسے گئے ابھی 3 ہی تو روز ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اتنی جلدی ہمارا جانا اچھا نہیں لگتا۔ ارشد کہے گا کہ یہ لوگ جاسوسی کرنے آئے ہیں، آپ جا کر دیکھیں۔ میں نے اسے کہا۔ اس نے پوچھا، کوئی گڑبڑ ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ ارشد کا پیر آپ کے دیوان صاحب سے زیادہ کامل ہے۔ میں نے اسے کہا، آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ارشد کے گھر جائے اور اگر آپ کی بیٹی میں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو مجھے نہایت رازداری سے آج ہی تھانے آ کر بتایا جائے۔ ارشد کا سسر گھبرا گیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میرے تجربات نے مجھے ایک شک میں ڈال دیا تھا۔ یہ شک غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن سراغ رسانی کی عمارت شکوک کی بنیادوں پر ہی کھڑی کی جاتی ہے۔ میں نے ارشد کے سسر کو یہ بھی سختی سے کہا کہ وہ ارشد کو نہ بتائے کہ میں اس کے گھر آیا تھا۔ اسے فوراً ارشد کے گھر جانے کا کہہ کر میں تھانے چلا گیا۔ مجھے ان 2 مخبروں سے رپورٹ لینی تھی جنہیں میں نے رات کو بلایا تھا۔ جیب کترا مخبر 12 بجے کے قریب آ گیا۔ اس نے نہایت کام کی خبر دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ معلوم کرے کہ ارشد کے کپڑے کون سے دھوبی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ امیر آدمی تھا، مجھے یقین تھا کہ اس کے کپڑے
دھوبی کے پاس جاتے ہوں گے۔ اگر اس نے خود قتل کیا ہے تو اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ضرور پڑے ہوں گے۔ اس نے کپڑے خون صاف کر کے ہی دھوبی کو دیے ہوں گے، مگر یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب قتل اس نے خود کیا ہو۔ وہ روپے پیسے والا آدمی تھا، ممکن تھا کہ اس نے اپنے کسی مزارع یا قابل اعتماد نوکر سے میجر کو قتل کرایا ہو۔ اس صورت میں میرے لیے سراغ رسانی ناممکن تھی۔ بہرحال یہ بھی ایک شک تھا جس کا سہارا لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دوسرا مخبر جیب کترے سے کوئی 1 گھنٹہ بعد آیا۔ وہ بھی مطلوبہ خبریں لے آیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ارشد کا اپنا پرائیویٹ تانگا ہے، کوچوان اس کا ملازم ہے۔ مخبر نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس تانگے کے دائیں پہیے کے ربڑ میں تھوڑا سا خلا ہے۔ میں نے اسے یہی ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ یہ معلومات میں خود بھی جا کر حاصل کر سکتا تھا، لیکن ارشد پر ایک ہی بار چھپٹنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں اسے اپنے متعلق شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت دھوبی کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیا۔ وہ 1 گھنٹے بعد آیا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا، خوفزدہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو اس کی رہی صحیح جان نکل گئی۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہیں سچ بولنے کے لیے بلایا، اگر جھوٹ بولو گے تو یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ سچ بولے گا۔ ارشد کے کپڑے تم دھوتے ہو؟ اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی اسے میں جان گیا کہ وہ بات سمجھ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں حضور، میں ہی کپڑے دھوتا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے منہ کے پاس لے جا کر رازداری سے پوچھا، وہ کپڑے اسے واپس دے دیے ہیں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے کہا، سوچ کر جواب دو، اگر جھوٹ بولنا چاہتے ہو تو بے شک جھوٹ بولو۔ میں تمہیں ایک قاتل کی مدد کرنے کے الزام میں 10 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ ایک غریب سے دھوبی کے لیے اتنی سی دھمکی کافی تھی۔ اس نے تھوڑی سی پس و پیش کی، کچھ ایسی حرکتیں کی جیسے وہ میری بات سمجھ نہیں رہا۔ لیکن میں نے جب اسے کہا کہ اس نے پچھلے بدھ کی رات کو ارشد نے تمہیں خون سے لتھڑے ہوئے جو کپڑے دیے تھے وہ اسے واپس کر دیے ہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور والا، میں نے یہ سمجھ کر وہ کپڑے لے لیے تھے کہ شاید وہ خود زخمی ہو گئے ہیں اور یہ ان کا اپنا خون ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے قاتل کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے صرف پاؤں نہیں چھوئے، باقی اس نے منت سماجت میں کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ میں نے اسے تسلی دے کر پوچھا کہ کیا وہ کپڑے واپس کر دیے؟ پرسوں واپس کیے تھے، اس نے جواب دیا، لیکن شلوار سے داغ پوری طرح صاف نہیں ہوئے۔ انہوں نے کل پھر واپس کر دیے، میرے پاس ہی پڑے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کپڑے اسے کب دیے گئے تھے۔ اس کے جواب کے مطابق قتل کی اگلی شام اسے دیے گئے تھے اور کپڑے ارشد کا کوچوان لایا تھا۔ دھوبی کے کہنے کے مطابق داغ پکے ہو چکے تھے۔ ان کپڑوں میں شلوار، پوسکی کی قمیض اور واسکٹ تھی۔ یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ قاتل ارشد ہے۔ ظاہر تھا کہ مقتول کی بیوی بھی قتل میں شریک تھی۔ میں نے دھوبی کو، ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور دھوبی کی دکان پر چلا گیا۔ 2 آدمی باذیت مشیر ساتھ لیے اور ان کے سامنے دھوبی سے ارشد کے کپڑے برآمد کرائے۔ تینوں کپڑوں پر خون کے مدھم مدھم چھینٹے تھے۔ دھوبی نے بھی انہیں دوبارہ بھٹی نہیں چڑھایا تھا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے مشیروں کے سامنے جو بیان ریکارڈ کرایا اس سے یہ بھی لکھوا لیا کہ ارشد کے کوچوان نے اسے ارشد کا یہ پیغام دیا تھا کہ ان کپڑوں کو در پردہ صاف کرے اور اس کے اس سے 20 روپے ملیں گے۔ میں نے کپڑوں کی برآمدگی کر کے مشیر نامہ تیار کر کے اس پر دھوبی کا انگوٹھا لگوایا اور دونوں مشیروں کے دستخط لیے۔ وہیں سے میں ارشد کے گھر چلا گیا۔ یہ کوٹھی نما مکان تھا۔ صحن کافی بڑا لان تھا۔ ایک تانگا کھڑا تھا، بڑا خوبصورت پرائیویٹ تانگا تھا۔ کوچوان گھوڑے کو تھپکیاں دے رہا تھا۔ میں اپنے سٹاف کے ساتھ ابھی کچھ دور تھا۔ اندر سے ارشد نکلا اور تانگے میں بیٹھا۔ کوچوان اگلی سیٹ پر بیٹھا اور اس نے تانگا موڑا۔ میں رک گیا۔ تانگا ہماری طرف آیا تو میں آگے ہو گیا۔ ارشد نے قریب آ کر تانگا رکوایا اور کود کر اترا۔ میری طرف آتے ہوئے اپنے مخصوص شگفتہ اور لاپرواہ سے لہجے میں بولا، آؤ ملک صاحب، کدھر کدھر گھوم پھر رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے خدا نے اسے کیسی سزا دی ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے وہ مارا گیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اس کی بیوی کی آہ کا اثر ہے۔ میں نے اس کے سوا کچھ بھی نہ کہا۔ تانگے میں بیٹھو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تھانے جا رہا ہوں۔ تو آؤ نا ملک صاحب، اس نے پرجوش انداز سے کہا، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ تانگے کی طرف چلا تو میں نے زمین پر دیکھا، کچی زمین تھی، اس پر اس کے جوتے یعنی شوز کا وہی نشان تھا جو بنگلے اور فصیل کے درمیان اور باہر دیکھا گیا تھا۔ دائیں پاؤں کی ایڑی ایک طرف سے مرمت شدہ تھی۔ تھانے میں اس کا مولڈ موجود تھا۔ اور 2 کانسٹیبل اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارشد نے کوچوان سے کہا، چھاؤنی کے تھانے چلو۔ تانگا چلا تو میں نے کچی زمین پر پہیوں کے نشان دیکھے۔ دائیں پہیے کے نشان میں تھوڑا سا خلا پہیے کے چکر کے بعد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں ارشد مقتول کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ قاتل گرفتار ہوا یا نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا، آج کچھ سراغ ملا ہے، شاید شام تک پکڑا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ اس نے جواب دیا، ابھی بتا نہیں سکتا۔ میں نے جواب دیا، گرفتاری کے بعد بتاؤں گا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور تھانہ آ گیا۔ کوچوان تانگا تھانے کے اندر لے گیا۔ میں نے ارشد سے کہا، آئیے تھوڑی دیر گپ شپ ہو جائے گی۔ اس نے جواب دیا، پھر کبھی حاضر ہوں گا، بہت ضروری کام ہے۔
وہ میرے ساتھ تانگے سے اترا۔ میں نے کوچوان سے کہا کہ تم بھی نیچے آ جاؤ۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ تانگا پرے لے جاؤ اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ارشد کو حوالات میں بند کر دو اور کوچوان کو پچھلے کمرے میں لے چلو۔ ارشد کا رنگ اڑ گیا، میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے بازو سے پکڑ کر لے جانے لگا تو اس نے ہکلا کر کہا، ملک صاحب یہ بڑی زیادتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارشد کے کپڑوں کا بنڈل اسے ایس آئی رگبیر سنگھ کے حوالے کر کے کہا کہ اس کا پارسل تیار کراؤ، چٹھی بھی تیار کرو۔ اس پارسل کو فورینسک ٹیسٹ کے لیے بڑی دور جانا تھا۔ فورینسک میڈیسن ایک ایسا سائنسی طریقہ ہے جس سے کپڑوں پر، فرنیچر پر، دری اور قالین وغیرہ پر خون کے داغ جو اتنے مدھم ہو جائیں انسانی آنکھ سے دیکھی بھی نہ جا سکیں، اس سے نشان نمایاں ہو جاتے ہیں اور مصدقہ طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ داغ خون کے ہیں یا نہیں۔ بس کمرے میں چلا گیا جہاں کوچوان کو بھیجا تھا۔ یہ تفتیش والا کمرہ تھا جس میں مجھ سے پہلے ایس ایچ او ملزموں پر بڑی بے رحمی سے تشدد کر کے تفتیش کیا کرتے تھے۔ کسی ملزم کو اس کمرے میں لے جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ زبانی سوال جواب تو نہیں ہوں گے۔ کوچوان کو اس کمرے میں گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کانسٹیبلوں کو ڈیوٹی کا علم تھا۔ میں جب اس کمرے میں گیا تو 2 کانسٹیبلوں نے میری ہدایت کے بغیر اور مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کے طریقہ کار کے مطابق کوچوان کو تشدد کے پہلے مرحلے میں داخل کر دیا تھا۔ وہ یہ کہ اسے پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا، ایک ڈنڈا زمین سے متوازی درمیان میں سے اس کے منہ میں ڈال کر اس کے دونوں سرے رسیوں سے باندھ کر کلائی سے باندھے ہوئے تھے، یعنی اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کانسٹیبل اس کے سر کی طرف بینچ پر بیٹھا تھا جس نے دونوں پاؤں ڈنڈے پر رکھے ہوئے تھے۔ پاؤں دبانے سے ڈنڈا کوچوان کے منہ یعنی ہونٹوں کے کونوں میں اتر جاتا تھا۔ کوچوان تڑپتا تھا، اس کے حلق سے ہراٹے نکلتے تھے۔ کانسٹیبلوں نے پچھلی عادت کے مطابق یہ عمل شروع کر دیا تھا۔ تشدد کے اس طریقہ کار کا آدھا گھنٹہ ٹھکانے لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عادی مجرم سارا دن بھی سہ جاتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبلوں سے یہ نہ کہا کہ انہوں نے میرے کہے بغیر اس پر تشدد کیوں شروع کر دیا۔ اس کی بجائے میں نے اس کے منہ سے ڈنڈا ہٹا کر کہا، جو پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گے؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے تو پوچھے بغیر مجھے سولی پر چڑھا دیا۔ میں نے اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور مقتول کا نام بتا کر پوچھا، تم فلاں رات مقتول کے بنگلے میں ارشد کو تانگے پر لے کر گئے تھے؟ اس کے ساتھ کہا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو ڈنڈا پھر منہ میں ڈال دوں گا اور کل اس وقت تمہارے پاس آؤں گا اور یہ بھی بتا دوں کہ ارشد بھی بک پڑا، اس نے جرم قبول کر لیا۔ جناب میں تو اس کا نوکر ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ تانگا جوتو اور چلو۔ میں اسے مرزا صاحب کے بنگلے میں لے گیا تھا۔ اس نے تانگا دور رکوایا اور اس نے مجھے ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہاں کھڑے رہنا، پھر اندر چلا گیا۔ میں تانگا اس جگہ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنگلے سے باہر والی دیوار پھلانگ کر آیا۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے تانگا موڑا، اسے بٹھا کر گھر لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور بٹھا دیا۔ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ، اسے تسلی دلاسا دیا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ نوکر ہے، اس نے حکم مانا ہے۔ میں ان لوگوں کی حیثیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ قانون کے مطابق وہ اعانت جرم کا مجرم تھا، لیکن میں نے اسے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی۔ شہادت کے لحاظ سے کیس پیچیدہ تھا، مجھے سلطانی گواہ کی ضرورت تھی، اس کے لیے یہی آدمی موزوں تھا۔ مجھے بڑی حد تک یقین تھا کہ مقتول کی بیوی بھی اس واردات میں شامل ہے۔ ان تینوں میں موزوں سلطانی گواہ کوچوان ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ بتا دے، پھر اس کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا، پھر اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا اور جب مقدمہ شروع ہوگا تو اس کی گواہی کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا۔ وہ جیل کے نام سے سخت گھبرایا۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اسے بتایا کہ اسے سزا کے لیے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے جیل میں رکھا جائے گا۔ بہرحال اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس نے بیان دے دیا۔ میں نے ارشد کے ساتھ کوئی بات نہ کی، اسے حوالات میں بند رہنے دیا۔ اگلے روز ایک تو اس کا 7 روزہ ریمانڈ لیا اور دوسرے اس کوچوان کا بیان مجسٹریٹ سے ریکارڈ کروا لیا۔ سلطانی گواہ بنانے کا ضمن میں جو قانونی چارہ جوئی کرنی تھی وہ بھی کر لی اور کوچوان کو جیل کی حوالات میں بھجوا دیا۔ اس کے بیان نے میرا راستہ صاف کر دیا۔ ارشد کے چال چلن کے متعلق کوچوان نے بتایا کہ گھر والوں سے الگ رہتا ہے، اپنی مرضی کرنے والا، یعنی خود سر اور باغی قسم کا آدمی ہے۔ اس نے باپ سے جائیداد کا حصہ الگ کر لیا ہے لیکن کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہونے دی۔ ساری برادری اسے ڈرتی بھی ہے اور اس کی عزت بھی کرتی ہے۔ ہر کسی کے کام آنے والا آدمی ہے۔ برادری میں کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے، ارشد بن بلائے پہنچ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ مزاروں کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی اچھا ہے، کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، البتہ رنڈیوں کا گانا سننے کا شوقین ہے، گھر سے دور بدکاری کر کے آتا ہے۔ برادری میں اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں رہا کیونکہ وہ اس کے جوڑ کی نہیں۔ ارشد زندہ دل، خوش باش اور دوسروں کے کام میں بھاگ دوڑ کرنے والا انسان ہے۔ اس کے برعکس اس کی بیوی چپ چاپ منہ بسورنے والی اور دوسروں کے کام میں دخل
نہ دینے والی عورت ہے۔ ارشد خوبصورت جوان ہے اور اس کی بیوی عام سی شکل و صورت والی ہے۔ یہ شادی برادری کی پابندیوں کے تحت ہوئی تھی۔ ارشد کو یہ رشتہ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن برادری کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ رشتہ قبول کیا اور نبھانے کی بھی کوشش کی۔ یہ کوچوان ارشد کا معتمد ملازم تھا۔ ارشد کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ چند ایک واقعات سنا کر اس نے ثابت کیا کہ ارشد میں غیر معمولی دلیری ہے اور وہ خطرہ مول لینے والا آدمی ہے۔ مقتول کی بیوی اس کے قریبی رشتہ دار تھی۔ گھروں میں آنا جانا تھا۔ ارشد کی بیوی جب ارشد کے پاس ہوتی تھی تو مقتول کی بیوی اس کے گھر آتی تھی۔ گھر میں برادری کی کتنی ہی قریبی رشتہ دار عورت کیوں نہ آ جائے، ارشد اندر نہیں جاتا تھا۔ سلام دعا کے بعد دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، لیکن مقتول کی بیوی جب آتی تھی تو اس کے پاس ضرور بیٹھتا تھا۔ زیادہ تر ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ ارشد کی بیوی ان کے ساتھ ضرور بیٹھتی تھی، لیکن ان کی ہنسی مذاق میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ پھر برادری میں یہ خبر سنائی دینے لگی کہ میجر مقتول کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی ہے۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ میجر کی بیوی اور ارشد کے تعلقات ایسے ویسے ہو گئے ہیں۔ کوچوان کئی بار ارشد کو تانگے میں میجر کے بنگلے میں لے گیا۔ میجر کبھی گھر ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ 3-4 بار ارشد مقتول کی بیوی کو اس کے گھر سے اسی تانگے پر سینما دکھانے لے گیا تھا۔ کوچوان نے اپنی رائے یہ دی کہ اس نے انہیں نازیبا حرکتیں کرتے کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن ان کی دوستی پاک بھی نہیں تھی۔ ارشد کی بیوی جب اپنے مائکے چلی جاتی تھی تو مقتول کی بیوی ارشد کے پاس ضرور آتی تھی۔ کوئی 2 مہینے ہوئے ارشد نے کوچوان کو بتایا کہ یار اس حرامزادے میجر نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کوچوان جانتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی گھر آ گئی تو کبھی ارشد اس کے گھر جاتا اور کبھی وہ ارشد کے گھر آ جاتی۔ اس دوران ارشد اور اس کی بیوی میں جھگڑا چل پڑا۔ وہ مقتول کی بیوی کا ارشد کے ساتھ دوستانہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ارشد نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیا۔ اس کے بعد مقتول کی بیوی نے ارشد کے پاس آنا کم کر دیا۔ ارشد اسے ملنے کے لیے بےتاب رہنے لگا۔ پیغام رسانی کا کام یہی کوچوان کرتا تھا۔ ارشد اسے کسی اور کام سے مقتول کے گھر بھیجتا۔ کوچوان موقع پیدا کر کے مقتول کی بیوی کو کہتا کہ ارشد بلا رہا ہے۔ ارشد کی بیوی جب گھر ہوتی تو مقتول کی بیوی ارشد کا اشارہ ملتے ہی آ جاتی تھی، مگر ارشد کی بیوی کے چلے جانے کے بعد اگر اسے ارشد کے 4 پیغام ملے تو وہ ایک بار آئی اور کچھ منٹ بیٹھ کر چلی گئی۔ ایک بار مقتول کی بیوی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے اپنی بیوی کو گھر لاؤ پھر میں بھی آ جاؤں گی، لوگ بہت بری بری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ارشد نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ ہم دونوں پر برادری جھوٹی تہمتیں لگا رہی ہے۔ اگر تم دوستی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو میں برادری میں یہ مشہور کر سکتا ہوں کہ تم میری خاطر میجر کو چھوڑنا چاہتی ہو اور میرے تمہارے تعلقات ہیں۔ یہ جواب سن کر مقتول کی بیوی ارشد کے گھر چلی گئی۔ اب معلوم نہیں تھا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ اس نے یہ دیکھا کہ ارشد نے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے اور دونوں کم و بیش 2 گھنٹے اندر رہے۔ مقتول کی بیوی باہر نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کچھ پریشان نظر آتی تھی۔ کوچوان نے یہ بھی دیکھا کہ ارشد کی قمیض پر اس کے سینے کے بائیں طرف سرخ نشان تھے۔ یہ نشان مقتول کی بیوی کے لپسٹک کے تھے۔ کوچوان اسے تانگے میں گھر چھوڑ آیا۔ کوچوان نے مجھے بیان دیتے ہوئے یہ رائے دی کہ اس سے پہلے اس نے اس عورت کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوش آتی تھی اور خوش چلی جاتی تھی۔ اب اداس سی آئی اور پریشانی کے عالم میں گئی۔ کوچوان اس کے گھر سے واپس آیا اور اس کمرے میں گیا جہاں ارشد اور یہ عورت بیٹھے تھے۔ وہاں بڑے بڑے صوفوں کے پاس اسے ٹوٹی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے ملے۔ کوچوان نے بیان میں ایسے 2 اور واقعات ریکارڈ کروائے کہ ارشد اسے حکم کے انداز سے پیغام بھیجتا تھا اور وہ حیران پریشان آ جاتی تھی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ ارشد اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا عورت قتل میں شریک ہے۔ کوچوان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ برادریوں میں جب کسی پر تہمت لگتی ہے تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، لیکن اس برادری میں ارشد نے ایسا مقام پیدا کر لیا تھا کہ لوگ اسے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ بہت سے لوگ تو اس کے احسان مند تھے۔ ارشد اور مقتول بیوی کے گھرانے امیر کبیر جاگیرداروں اور زمینداروں کے گھرانے تھے۔ وار فنڈ یعنی جنگی فنڈ میں بدریک چندہ دے کر بھی سوسائٹی میں مقام پیدا کر رکھا تھا۔ جاگیرداری، دولت اور سوشل حیثیت 3 ایسے پردے تھے جن کے پیچھے ان لوگوں کے سارے گناہ چھپ جاتے تھے۔ اس کلاس کی ضلالت کا یہ عالم تھا اور اب بھی ہے کہ ان کی بہو بیٹیوں کے رازداں ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے۔ ایک روز ارشد نے کوچوان کے ہاتھ میں 10 روپے کے 10 نوٹ دیے اور کہا، یہ گنو اور جیب میں ڈال لو، یہ تمہاری دولت ہے۔ 1941 کا 100 روپیہ 1979 کے 1500 روپے کے برابر تھا۔ ایک غریب نوکر کے لیے 100 روپیہ واقعی دولت تھی۔ ارشد نے اسے کہا کہ آج رات میجر یعنی مقتول کے بنگلے میں چلنا ہے، لیکن تم جو کچھ دیکھو اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا ورنہ تم دنیا کے تختے پر نہیں رہو گے۔ رات کے پہلے پہر کوچوان اسے تانگے میں چھاؤنی لے گیا۔ بنگلے کے سامنے والی سڑک بڑی تھی۔ اس پر جانے کی بجائے ارشد تانگا پچھلی طرف لے گیا جہاں سڑک چھوٹی تھی اور اکثر رات کو سنسان پڑی رہتی تھی۔ بنگلے سے تھوڑی دور تانگا رکوا کر ارشد نے کوچوان سے کہا کہ تانگا
دائیں کو موڑ کر بنگلے کے پہلو والی سڑک پر کھڑا کر دو۔ میں بنگلے کے پچھواڑے سے باہر آؤں گا، تمہیں آواز دوں گا، تم تانگا لے آنا۔ ارشد دراصل احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا تھا۔ کوچوان نے بتایا کہ ارشد گھوم کر سامنے والے پھاٹک سے اندر گیا۔ کوچوان تانگا بنگلے کے سائیڈ والی سڑک پر لے گیا۔ شاید نصف گھنٹہ گزرا ہوگا۔ بنگلے کے پھاٹک میں ایک عورت داخل ہوئی اور ذرا آگے جا کر رک گئی۔ فوراً ہی ارشد کو کوچوان نے فصیل پھلانگتے دیکھا۔ اس نے کوچوان کو آواز دی اور سڑک کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کوچوان نے تانگے کا منہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے تانگا گھمایا اور ارشد کے قریب کچے میں جا کھڑا ہوا۔ ارشد تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور بولا، جلدی چلو۔ وہ جب گھر پہنچے تو کوچوان نے دیکھا کہ ارشد کی شلوار قمیض اور واسکٹ پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس نے شلوار کی ناف میں سے کمانی دار چاقو نکالا اور کوچوان سے کہا کہ چاقو اچھی طرح دھو اور یہ کپڑے ابھی دھوبی کو دے آؤ۔ کوچوان سمجھ گیا کہ ارشد میجر کو قتل کر کے آیا۔ اس نے ارشد سے پوچھا، کسی نے وہاں آپ کو دیکھا تو نہیں؟ ایک کار اندر آئی تھی۔ وہ کیا آپ کے آدمی تھے؟ ارشد نے فاتحانہ لہجے میں کہا، وہ معلوم نہیں کون تھے، کوئی مجھے دیکھ لیتا تو اس سے بھی میں ادھیڑ ڈالتا۔ کوچوان نے پہلے چاقو دھویا، پھر خون آلود کپڑے دھوبی کے پاس لے جانے لگا تو ارشد نے اسے روک کر کہا، کپڑے کہیں چھپا دو، کل دے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور تم راستے میں پکڑے جاؤ۔ قتل ایک ایسا بھیانک جرم ہے کہ پیشہ ور اور مجھے ہوئے قاتل بھی غلطی سے پیچھے ایسا سراغ چھوڑ جاتے ہیں کہ پولیس ان کا سراغ لگا لیتی ہے، بشرطے کہ تفتیش کرنے والا انسپکٹر گہری نظر اور تفتیش میں گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ ارشد پیشہ ور نہیں تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں اور اپنی لفظ زنی کے جھوٹے طلسم میں گرفتار ہو کر یہ واردات کی تھی۔ وہ ناڑی تھا، عقل اس کا ساتھ دیتی تو وہ خون آلود کپڑے خود ہی دھو لیتا یا کوچوان سے کہتا تو کپڑے گھر میں ہی صاف ہو سکتے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو دھوبیوں، موچیوں، نائیوں اور مزاروں کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ مگر انسانی خون نے اسے انتقام لینے کے لیے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتفاق سے میں نے ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین نفسیات کی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قتل ایک ایسا جرم ہے جسے انسانی ضمیر برداشت نہیں کر سکتا۔ خود قاتل کا ضمیر جو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، قتل کے بوجھ کو قبول نہیں کرتا۔ قاتل لاشعوری طور پر موقع واردات پر اپنا کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے یا واردات کے بعد ایسی حرکت کاری گزرتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ ضمیر کی انتقامی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسی ہی حرکت ارشد نے کی۔ وہ کوچوان کے بغیر بھی قتل کر سکتا تھا، خون آلود کپڑے گھر میں دھو یا دھلوا سکتا تھا، مگر قدرت کے جس انتقامی نظام نے انسان کے اندر ضمیر رکھ دیا ہے، اس نے اسے احمق بنا دیا تھا۔ احمق بھی اس حد تک بنایا کہ کپڑے اگلے روز دھلنے کے لیے رکھ لیے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ 24 گھنٹوں بعد داغ پکے ہو چکے ہوں گے۔ واسکٹ کا گرم کپڑا ایسا تھا جس سے پرانا داغ اترنا خاصا مشکل تھا۔ دوسرے دن ارشد نے کوچوان کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو راضی کر کے گھر لا رہا ہے۔ اسی روز برادری میں کوہرام مچ گیا۔ خبر ملی کہ میجر اپنے بنگلے میں قتل ہو گیا۔ مقتول اسی برادری کا آدمی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا تبادلہ اس چھاؤنی میں کرایا تھا۔ یہاں اس کا گھر تھا۔ برادری کے لوگ مقتول کے بنگلے اور پھر اسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ لاش اسپتال جا چکی تھی۔ ارشد بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا، بلکہ سب سے آگے تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لینے میں وہ پیش تھا۔ وہ للکارتا تھا، میں اس میجر کے خون کا بدلہ 1 درجن آدمی قتل کر کے لوں گا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے ارشد نے کہا تھا کہ اس لڑکی کی خاطر میں ایسے 1 درجن میجر قتل کر سکتا ہوں۔ کوچوان نے بیان دیا کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ قاتل ارشد ہے، اور مقتول کا خون ابھی تک اس کے گھر میں پڑا ہے۔ رات کو کوچوان خون آلود کپڑے دھوبی کو دے آیا، مگر داغ پوری طرح نہ اتر سکے۔ اگلی صبح میجر کو دفن کر دیا گیا۔ 4 روز بعد ارشد نے مقتول کی بیوی کو اپنے گھر بلایا۔ اس عورت کی حالت بہت بری تھی، رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کوچوان کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ ارشد اور اس عورت کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ مقتول کی بیوی باہر نکلی تو وہ زیادہ پریشان تھی۔ کوچوان اسے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ارشد اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ کوچوان کے کہنے کے مطابق ارشد نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ کل صبح سے اس کی بیوی کو اچانک کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ سر اس طرح جکڑا ہوا ہے جیسے شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ دل ڈوبنے کی شکایت بھی کرتی تھی۔ کل صبح سے وہ بستر سے اٹھی ہی نہیں۔ کوچوان نے جب اس عورت کی بیماری کا ذکر کیا تو میں نے اس سے پوچھا، ارشد اس کے لیے دوائی لایا تھا؟ نہیں، کوچوان نے جواب دیا، بلکہ اس کی بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اسے دوائی لا دوں، مگر میں نے ارشد سے کہا تو اس نے بے پرواہی سے کہا کہ تم رہنے دو، میں خود ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ آج اس وقت تک جب آپ ہمیں ملے ڈاکٹر بھی نہیں آیا، دوائی بھی نہیں آئی۔ اسے تکلیف کل کی نسبت زیادہ ہے۔ میں نے ارشد کے سسر سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جا کر دیکھے اور اگر کوئی گڑبڑ نظر آئے تو مجھے بتائے۔ وہ رات تک تھانے میں نہ آیا۔ اگلی صبح جب میں ارشد کا ریمانڈ لے کر
اور کوچوان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اسے جوڈیشل حوالات میں بھجوا کر تھانے میں آیا تو ارشد کا سسر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اس نے غالباً ارشد کو حوالات میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے بتایا کل 3-4 بجے کے درمیان ارشد کے گھر گیا۔ میری بیٹی یعنی ارشد کی بیوی بستر پر پڑی ہائے ہائے کر رہی تھی، کہتی تھی سر پھٹ رہا ہے، سینہ جل رہا ہے۔ اس نے ارشد کے متعلق بتایا کہ اس نے کوئی دوائی نہیں دی، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ صبح اس نے تانگا تیار کرایا اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، ابھی واپس نہیں آیا۔ ارشد کے سسر نے آگے چل کر یہ بتایا، میں نے رات تک ارشد کا انتظار کیا۔ رات 8 بجے تک نہ وہ خود آیا نہ تانگا واپس آیا۔ میں آخر تنگ آ کر چھاؤنی کے ڈاکٹر بہاری چند کے پاس چلا گیا۔ وہ میرے ساتھ آ گیا۔ لڑکی کی حالت دیکھی تو اس نے اپنے کمپاؤنڈر کے ہاتھ ایک انجیکشن منگوا کر دیا، دوائیاں بھی دیں اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ صبح تک سنبھل جائے گی، مگر اب اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی ہے، کہتی ہے سینہ اور انتڑیاں جل رہی ہیں۔ ڈاکٹر بہاری چند نے آ کر دیکھا تو اس نے کوئی دوائی نہ دی، یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ اسپتال کا کیس ہے، میں اسے سول اسپتال میں داخل کرا آیا ہوں، اب اسے ابکائیاں آتی ہیں، دوائی بھی اندر نہیں ٹھہرتی۔ میں حیران ہوں کہ ارشد ابھی تک واپس نہیں آیا، اس کا تانگا بھی نہیں آیا۔ میں نے اس کے باپ کو اطلاع دے دی ہے، مجھے یہی توقع تھی۔ تھانے دار کی چھٹی حص نے مجھے یہی اشارہ دیا تھا۔ ارشد نے میجر کو راستے سے ہٹا دیا تھا، اب اس نے راستے کا دوسرا پتھر ہٹانے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ میں نے ارشد کے سسر کو یہ نہیں بتایا کہ ارشد میری حوالات میں بند ہے۔ میں نے اسی وقت ارشد کے سسر کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ سول اسپتال پہنچا، ڈاکٹر سے ملا، اسے دفتر سے اٹھا کر مریضہ کے پاس لے گیا۔ مریضہ کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی جتنی اس کے باپ نے بتائی تھی۔ اندر کی بے چینی سے، جسے وہ جلن کہتی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کی تشخیص کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ معدے میں کوئی اچانک گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ملیریا ہو گیا۔ وہ میڈیکل اصطلاحیں بولنے لگا تو میں نے اسے پرے جا کر کہا، اس خاتون کا نزعی بیان لے لیں۔ نزعی بیان؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، جی نزعی بیان۔ میں نے کہا، اس نے اگر کہہ کی ہے تو اگلدان کو میں سر بمہر کر کے معائنے کے لیے بھجوا دیتا ہوں۔ اس لڑکی کو اس کے خاوند نے زہر دیا ہے۔ میں نے اسے پس منظر بتا دی اور یہ بھی کہا کہ لڑکی کو یہ نہیں بتایا جائے کہ خاوند نے اسے زہر دیا ہے۔ میں سوال کرتا جاؤں گا، آپ اس کے جواب نوٹ کرتے رہیں۔ ہم لڑکی کے پاس بیٹھ کے، مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے میں وردی میں تھا، میں اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے اسے کہا، تمہارے والد صاحب نے تھانے میں رپورٹ دی ہے کہ تمہارا خاوند کل صبح تانگے پر سوار ہو کر باہر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا تھا اور کس کام سے گیا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، وہ بچہ نہیں جو گم ہو جائے گا۔ وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں اسے جو کچھ پوچھتا رہا وہ بتاتی رہی۔ ڈاکٹر اس کے جواب لکھتا رہا۔ میرے سوالوں کی ترتیب ایسی تھی کہ اس کے جوابوں سے نہایت ہی کارآمد اور رواں بیان بن گیا۔ لڑکی لکھ پڑھ سکتی تھی، اس نے بیان پر دستخط کر دیے۔ میں نے اس کا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا بیان مختصراً یہ تھا کہ سمجھوتے کے بعد ارشد اسے گھر لے آیا اور خلاف توقع اچھا سلوک کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے میجر یعنی مقتول کی بیوی کے ساتھ تعلقات توڑ لیے ہیں۔ ارشد کھانا اکیلے کھایا کرتا تھا، ناشتہ بھی اکیلے کیا کرتا تھا، حالانکہ گھر میں صرف میاں بیوی تھے۔ بیوی باورچی خانے میں ہی کھا پی لیتی تھی۔ کل صبح بیوی اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو ارشد نے اسے پوچھا کہ ناشتہ کر لیا یا نہیں۔ ارشد نے اسے کہا کہ آج سے ہم اکٹھے کھانا کھایا کریں گے، جاؤ اپنا ناشتہ یہیں لے آؤ۔ سیدھی سادی بیوی بہت خوش ہوئی، وہ اپنا ناشتہ بھی اٹھا لائی۔ ارشد نے اسے کہا کہ مکھن تھوڑا ہے اور لے آؤ۔ بیوی مکھن لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو ارشد دونوں پیالیوں میں چائے بنا چکا تھا۔ بیوی نے چائے کا ایک گھونٹ پیا تو کہنے لگی، آج چائے کا ذائقہ کچھ ترش سا ہے۔ ارشد نے اپنی پیالی سے گھونٹ پیا اور مسکرا کر کہا، یہ نہ چائے کا قصور ہے نہ تمہارا، یہ میری چائے بھی ایسی ہے۔ شہر میں یہ بڑی تنگی ہے، نلکوں کا پانی ٹنکیوں سے آتا ہے اور کبھی کبھی ان ٹینکیوں میں جراثیم مارنے کے لیے دوائی ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس دوائی کا ذائقہ ہے، گھر کی تینوں ٹوٹیاں کھول دینا، یہ ذائقہ نکل جائے گا۔ بیوی نے مان لیا۔ اس خوشی میں مدہوش ہو کر چائے کی پوری پیالی پی گئی کہ ارشد نے اسے کہا ہے کہ اب ہم اکٹھے کھانا کھایا کریں گے۔ اس سے 1 آدھ گھنٹہ بعد اسے سر میں گرانی محسوس، پھر اس کا سر جکڑا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دل ڈولنے لگا، سر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، جسم اتنا کمزور ہو گیا وہ لیٹ گئی۔ پہلے اس نے ارشد کو بتایا کہ اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دوائی لا دوں گا، لیکن دوائی لینے نہیں گیا۔ کوچوان اندر آیا، بیوی نے اسے کہا کہ کسی ڈاکٹر سے دوائی لا دے، وہ بھی دوائی نہیں لایا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ پیٹ اور سینے میں جلن شروع ہو گئی۔ اس نے ارشد کو ایک بار پھر دوائی کے لیے کہا تو اس نے کہا، اچھا لا دوں گا۔ اس کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، یا اسے بیوی کی حالت کا احساس ہی نہیں کہ کتنی خراب ہے۔ آخر وہ اٹھی، فرنیچر اور دیواروں کے سہارے ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھا کوئی سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے رو رو کر کہا کہ کوچوان سے کہو مجھے تانگے پر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے،
اس نے بیوی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اچانک تیزی سے اٹھا، بیوی کو سہارا دے کر سونے والے کمرے میں لے گیا، اسے بستر پر لٹا کر کہا کہ ڈاکٹر کو میں یہی لے آتا ہوں، مگر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ دن کے پچھلے پہر اس کا باپ اس کے گھر گیا، وہ گھر میں کیلی پڑی تڑپ رہی تھی۔ باپ بھی اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ ارشد ڈاکٹر کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد اس نے وہی بیان دیا جو اس کا باپ مجھے بتا چکا تھا۔ ہم نے لڑکی کو نہیں بتایا کہ اسے زہر دیا گیا، میں نے ابھی شک پر اس کا بیان دلوایا تھا۔ یہ شک پختہ تھا مگر یقین نہیں تھا، حالات بتا رہے تھے کہ اسے زہر دیا گیا۔ اس وقت تک لڑکی 2 بار کہہ کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے گلدان اٹھوا کر اپنے دفتر میں بھجوا دیا اور انجیکشن لگانے والی سرنج سے اس کی رگ سے تھوڑا سا خون بھی نکال لیا۔ یہ بدنصیب لڑکی ارشد کے لیے پریشان تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ کہا کہ وہ جو ہی آئیں انہیں ہسپتال بھیج دینا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن دیے۔ لڑکی کے باپ کی پریشانی قدرتی امر تھا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو تسلی دی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ کل تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ وارڈ سے نکل گیا۔ میرے پیچھے اس کا باپ آیا۔ ہم نے اسے بھی تسلی دی اور کہا کہ لڑکی کے پاس رہو۔ ڈاکٹر نے گلدان میں سے تھوڑا سا مواد ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا اور اس کا منہ کارک سے بند کیا۔ دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں اس نے اس کا خون ڈالا، اسے بھی کارک سے بند کیا اور ایک ڈبے میں بند کر کے روئی رکھ کر دونوں ٹیوب سے احتیاط سے پیک کر دی۔ پارسل کرایا، اسے لاک سے سربمہر کر کے کیمیکل ایگزامینر کے لیے تیار کر دیا۔ لڑکی کے بیان کو اس نے لفافے میں بند کر کے لفافہ سربمہر کیا اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ لڑکی کے بچنے کی کوئی امید ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر اس کی تشخیص صحیح ہوتی تو فکر والی کوئی بات نہیں تھی، اب تو صورت ہی کچھ اور پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ زہر ہے تو 26 گھنٹوں میں زہر اپنا کام کر چکا ہے، اب لڑکی کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پھر بھی اسے بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ میں تھانے چلا گیا۔ ارشد حوالات میں بند دروازے کی صلاحیں تھامے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی، میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، مجھے یہاں بند کر کے آپ شاید بھول گئے ہیں، میرا جرم تو بتا دو۔ دوہرا قتل، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں کہ اندر بیٹھ کر اطمینان سے سوچ لو اور مجھے خود ہی سب کچھ بتا دو۔ مجھے اب تمہارا بیان لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کوچوان بالکل صحیح بیان دے کر جیل چلا گیا اور تمہاری بیوی کا نزعی بیان ڈاکٹر نے لے لیا ہے۔ تمہاری شلوار قمیض اور واسکٹ میرے قبضے میں ہے، دھوبی داغ نہیں اتار سکا۔ اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ مجھے اس کی سسکی سی سنائی دی، ملک صاحب، پھر اس کی آواز سنائی دی، ملک احمد یار خان صاحب، 1 منٹ رکنا۔ لیکن میں رکا نہیں۔ میں اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ASI رگبیر سنگھ کو میں نے سرکاری کارگزاری سنائی اور اسے کہا کہ ذرا اسے یعنی کہ ارشد کو چھیڑتے رہو۔ چھیڑنے سے میری مراد یہ تھی کہ دوستانہ طریقے سے معلوم کرو کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ ارشد کی بیوی کا بیان لیتے وقت میں یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ آیا چائے کے برتن دھل گئے تھے یا نہیں۔ اس کے بیان کے مطابق وہ ناشتے کے ذرا ہی دیر بعد بیمار پڑ گئی تھی۔ معلوم نہیں گھر میں نوکرانی تھی یا نہیں، ہو سکتا تھا کہ برتن نہ دھلے ہوں اور پیالی میں کچھ بچی ہوئی چائے میرے ہاتھ آ جاتی۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ شہادت و ثبوت فراہم کروں، میجر کے قتل کے موقع کا کوئی گواہ نہ تھا۔ مجھ سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ارشد اس کے کوچوان کو تو حراست میں لے لیا لیکن مکان کی تلاشی نہ لی۔ آلۂ قتل فوراً برآمد ہونا چاہیے تھا۔ یہ کارروائی تو اب بھی ہو سکتی تھی لیکن اب برآمدگی اس لیے محدود ہو گئی تھی کہ ارشد کے کسی ہمراز، رشتہ دار، دوست یا ساتھی ملزم نے آلۂ قتل کو اڑا لیا ہوگا۔ بہرحال میرا ذہن اس پیچ در پیچ کیس کے دوسرے پہلوؤں میں ایسا الجھا رہا کہ میں کچھ غلطیاں یا کوتاہیاں کر بیٹھا۔ اب میں شہادت کے متعلق سوچنے لگا۔ سلطانی گواہ مل جانے سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے بیان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی، اور یہ خطرہ بھی تھا کہ سلطانی گواہ کورٹ میں جا کر منحرف ہو جائے گا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اقبالی بیان دے کر یا سلطانی گواہ بن کر ملزم کورٹ میں منحرف ہو جاتے ہیں۔ بعض تھانے دار ان پر بھروسہ کر کے دیگر شہادت اور ثبوت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیس تباہ ہو جاتا ہے، ملزم شک میں بری کر دیے جاتے ہیں۔ میں ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارشد کو میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے مقتول کی بیوی کا بیان لینا ضروری سمجھا۔ میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر ارشد پر حملہ کرنا بہتر سمجھتا تھا۔ معلوم نہیں کس طرح ارشد کے باپ کو اطلاع مل گئی کہ ارشد تھانے میں بند ہے۔ میرے کسی کانسٹیبل نے 2-4 روپوں کے لالچ میں اطلاع دی ہوگی۔ اس کا باپ 10-12 آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ میں نے انہیں باہر کھڑا کر کے رگبیر سنگھ سے کہا کہ 4 کانسٹیبل لاٹھیوں سے مسلح ساتھ لو اور ارشد کے مکان پر پہرا لگا دو۔ گھر میں جو کوئی بھی ہو اسے نکال باہر کرو۔ اس کارروائی کو قانونی طور پر پختہ اور مؤثر بنانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مجسٹریٹ کو ساتھ لے کر مکان سربمہر کرا دیتا، لیکن میں نے ایک دھاندلی کی تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور مکان سے کوئی کام کا ثبوت تلف نہ ہو جائے۔ رگبیر سنگھ فوراً 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے ارشد کے باپ کو بتایا کہ اس کا بیٹا
میجر کے قتل میں زیر حراست ہے اور کوچوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ارشد کے باپ نے ضمانت کے لیے کہا، جاگیرداری کا روپ چھاڑا، مجھے ڈپٹی کمشنر جو انگریز تھا سے ملنے کی دھمکی دی، ارشد سے ملاقات کے لیے کہا۔ میں نے یہ سب کچھ تحمل سے سنا، اسے جواب دیا کہ آپ تھانے میں سے تشریف لے جائیں اور باہر جا کر جو بہتر سمجھتے ہیں کریں۔ کورٹ میں ضمانت کی درخواست دیں اور انگریز ڈپٹی کمشنر سے کہیں کہ وہ 302 کے ملزم کی ضمانت کرا دیں۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، ہر بات دھمکی کے لہجے میں کرتے تھے۔ انگریزی راج پر انہیں بہت ہی ناز تھا، وہ غصے میں دندناتے چلے گئے۔ انگریز بادشاہ ان پر واقعی بہت خوش تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈپٹی کمشنر کا فون آ گیا، وہ خود بول رہا تھا۔ وہ ویسٹ میکارٹ کے نام کا بڑا ہی جابر افسر تھا۔ ارشد کا باپ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے کیس کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے سارا کیس بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ میں نے ارشد کو محض شک پر نہیں پکڑا، وہ ایک قتل کر چکا ہے اور اپنی بیوی کو زہر دے چکا ہے جو شاید کل تک زندہ نہ رہے۔ اس انگریز ڈپٹی کمشنر کو بھڑکانے کے لیے میں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری پولیس نے جاسوسوں کا ایک گروہ پکڑا جس کی تفتیش میں بھی شامل ہوں۔ مقتول اس گروہ کا سرکردہ ممبر تھا۔ وہ عین اس وقت قتل ہوا جب اس نے مجھے اقبال جرم کے لیے اپنے بنگلے میں بلایا تھا۔ مجھے شک ہے کہ ارشد کا بھی اس گروہ کے ساتھ تعلق ہے۔ انگریز قتل بخش سکتا تھا، اپنے خلاف جاسوسی کے مجرموں کو بغیر مقدمے کے بھی گولی مارنے سے گریز نہیں کرتا تھا، خصوصاً اس صورتحال میں جب اس کی فوجیں فرانس سے بھاگ کر یورپ جرمنیوں کے قبضے میں دے آئی تھیں اور ادھر جاپان کی فوجیں برما میں داخل ہو کر ہندوستان کے لیے خطرہ بن چکی تھیں۔ انگریز جاسوسی کے ملزموں کو نہیں بخش سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر بھڑک اٹھا۔ اس نے معذرت کے لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ لوگ وار فنڈ میں بہت چندہ دے چکے ہیں اور اب ارشد کا باپ 5000 روپیہ مزید چندہ لایا، مگر اس کے بیٹے کا جرم دوہرا قتل اور دوسرا جاسوسی، اس کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھے ڈانٹ کر کہا، یہ لوگ روپے پیسے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رشوت لے کر کیس کمزور کر دو۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس ان لوگوں کے جانے اور وار فنڈ میں 5000 روپیہ چندہ دینے سے مقصد یہ تھا کہ وہ ارشد کو ضمانت پر رہا کر دے اور تھانے دار پر روب قائم کر دے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس ڈپٹی کمشنر نے ارشد کے باپ کی درخواست پر یہ کارروائی کی کہ اسے 5000 روپیہ چندہ وصول کر لیا اور رسید دے دی۔ مجھے اب مقتول کی بیوی سے ملنا تھا، اس کے خلاف میرا شک متزلزل ہو رہا تھا اور میں اس سوال میں الجھ گیا تھا کہ وہ اس قتل میں شریک ہے یا نہیں، اور کیا اس نے ارشد سے کہا تھا کہ وہ اس کے خاوند اور اپنی بیوی کو راستے سے ہٹائے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ کسی کے خاوند اور کسی کی بیوی کی جب محبت ہو جاتی ہے تو یہ منظر اس ڈرامے میں تقریباً لازمی ہوتا ہے کہ غیر ضروری خاوند بیوی یا دونوں پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کو تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ سوچ کر میں نے مقتول کی بیوی کے باپ کو تھانے بلا لیا۔ قدرتی بات تھی کہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں آیا۔ ایسی لڑکیوں کے باپ بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں جن کی شادی شدہ بیٹیاں آشناؤں سے وابستہ ہو جاتی ہیں یا کسی اسکینڈل میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں سے اس کے دل سے میں نے دہشت نکالی اور پھر مقتول کے متعلق پوچھا، ارشد اور اس کی بیٹی کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی بہت وکالت کی جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھی، لیکن اسے وکالت ہی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں، اس کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ تائید ہی کرتا رہا۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی عزت کی خاطر اسے تھانے نہیں بلانا چاہتا اور نہ دن کے وقت اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آخر یہ طے پایا کہ میں رات 9 بجے کے بعد وردی کے بغیر اس کے گھر میں آ جاؤں۔ اس وقت برادری کا کوئی آدمی وہاں نہیں ہوگا۔ رات کو جب میں اس کے گھر جانے لگا تو سول اسپتال ٹیلی فون کیا، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ میں نے یہ بتا کر کہ میں کون بول رہا ہوں کہا کہ مجھے فلاں وارڈ میں فلاں بیڈ کی فلاں نام کی مریضہ کی حالت معلوم کر کے بتاؤ۔ اتفاق سے ایک نوجوان ڈیوٹی ڈاکٹر اسی وارڈ میں موجود تھا۔ اس نے فون پر آ کر بتایا کہ مریضہ کی حالت بہت بری ہے، مسلسل گلوکوز دیا جا رہا ہے مگر رات مشکل سے ہی نکالے گی۔ یہ رپورٹ لے کر میں مقتول کی بیوی سے ملنے چلا گیا۔ اس کا باپ اسے ایک کمرے میں میرے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، بال بے ترتیب تھے، چہرے پر گہری اداسی تھی۔ اس سے پہلے میں اسے ملا تھا تو اس نے ہلکا میک اپ کر رکھا تھا، بال سنورے ہوئے اور کپڑے بہت اچھے تھے، مگر اب اپنے قدرتی رنگ میں اس کی کشش اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ارشد جیسا زندہ دل آدمی اس کی خاطر 2 قتل کرنے میں حق بجانب تھا۔ مقتول بڑا ہی بدذوق انسان تھا جس نے اس عورت پر اس ہندو لڑکی کو ترجیح دی تھی۔ حسن و شباب میں ہندو لڑکی بھی کچھ کم نہیں تھی، لیکن اس کی اصل کشش اس کے ناز و انداز اور اداکاری میں تھی۔ مقتول پر یہی جادو چل گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اصل بات پر آنا چاہتا تھا تاکہ اس کا ذہن اور دل خوف سے آزاد ہو جائے، مگر غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا، تمہارے خاوند کو کس نے قتل کیا؟ ارشد نے۔ اس کے جواب نے مجھے اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند سے مجھے جگا دیا ہو۔ میں بیدار ہو گیا اور اسے پوچھا، کیا ابا جان نے تمہیں یہ بتایا کہ میں تھانے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں؟
کیا ابا جان نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں تھانے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں؟ میں تمہیں تھانے بلا سکتا تھا۔ جی، اس نے جواب دیا، اس لیے میں نے آپ کو فوراً صحیح جواب دے دیا۔ اگر تم مجھے اسی طرح صحیح جواب دیتی رہو گی تو میں تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اس دوپٹے پر ہاتھ بھی رکھ لوں گا، یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے۔ اس کی بیوی کو دیکھنا، اس نے کہا، وہ تو تندرست عورت تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ معلوم ہوتا تمہارے دل میں ارشد کے خلاف بے شمار نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا، تم کوئی ثبوت بھی دے سکتی ہو؟ نفرت؟ اس نے ایک بار پھر دانت پیسے اور ہاتھ لمبا کر کے میری کلائی پکڑ لی۔ اس نے کہا، میرے دل میں انتقام نے اتنی آگ لگا دی ہے کہ میں عورت نہ ہوتی تو ایک ہاتھ میں اس کی گردن جکڑ کر اسے مار دیتی۔ اس نے اتنی زور سے میری کلائی اپنی انگلیوں میں جکڑ لی کہ اس کی انگوٹھی کے دباؤ سے میری کلائی کی ہڈی درد کرنے لگی۔ اس نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ سنا دے۔ پھر میں نے اسے کچھ سوال پوچھے، کچھ اس نے تفصیلی جواب دیے، اور جب میں نے اپنے مخصوص مشفقانہ اور دوستانہ انداز کا مظاہرہ کیا تو اس نے راز کی وہ بات بھی کہہ دی جو عورت کم ہی زبان پر لایا کرتی ہے۔ اس نے مجھے ذرا بھر ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ گرفتاری سے خوفزدہ ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر غبار بھرا ہوا ہے جو وہ نکالنا چاہتی ہے۔ میں کوئی ایسا اناڑی تو نہ تھا کہ اس کی باتوں کے جادو میں آ جاتا یا اسے دکھی عورت اور خوبصورت عورت سمجھ کر اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا۔ میں تو انسان کا سایہ دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کس چال چلن کے آدمی کا سایہ ہے۔ اس کے بیان کو میں اسی کے الفاظ میں ذرا اختصار سے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں ہندو لڑکی کا ذکر کم کروں گا کیونکہ اس نے اس لڑکی کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اپنے خاوند سے اور خاوند کو مجھ سے محبت تھی۔ یہ صرف میاں بیوی کی چاہت نہیں، صحیح معنوں میں محبت تھی۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے، ہم دور دور کی چھاؤنیوں میں رہے۔ وہ بڑی ہی منحوس گھڑی تھی جب میرے خاوند نے اس چھاؤنی میں تبادلے کی کوشش شروع کی۔ میں بھی خوش تھی کہ اپنے شہر میں رہیں گے، خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبادلہ ہو گیا، یہاں بنگلہ بھی ہمیں جلدی مل گیا، مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ میرے خاوند کو MES میں بھیج دیا گیا۔ جب گھر میں حلال کی تنہا آتی تھی تو برکت، سکون اور خوشی تھی۔ MES کی حرام کی دولت آنے لگی تو گھر میں الو بول گئے۔ گھر میں شراب بھی آئی، بدکار عورت بھی آئی۔ خاوند نے مجھے بھی بے حیائی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ کونو جانسن جیسا کافر بھی آیا جس نے مجھے بدکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہندو فحاشہ میری محبت، میری خوشیاں اور میرا سہاگ چھین لے گئی۔ میں نے اپنے گھر میں اسے ننگا دیکھا اور کونو جانسن کے ساتھ، اور اپنے خاوند کو لڑکی کے ساتھ کتوں کی حالت میں دیکھا۔ میں نے خاوند کے پاؤں بھی پکڑے، بہت روئی، محبت کی قسمیں دیں، بچوں کے واسطے دیے، مگر شراب، رشوت اور عورت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ ان حالات نے مجھے بھی اندھا کر دیا، لیکن میری نیت بری نہیں تھی۔ میں نے اپنے خاوند کو جھٹکا دینے کے لیے ایک اسکیم بنائی۔ اس کے لیے میں نے ارشد کو منتخب کیا۔ ارشد اتنا برا آدمی نہیں تھا جتنا برا بعد میں ثابت ہوا۔ برادری میں ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، کسی کے گھر میں چلا جائے، گھر کی جوان لڑکیاں بھی اس سے حجاب نہیں کرتی، بوڑھیاں اسے بیٹا سمجھتی ہیں، کسی بھی گھر کے مرد اس کا گھر میں آنا جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ زندہ دل انسان ہے، اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ رنڈیوں کا گانا سننے جاتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ملتا جو یہ کہے کہ اس نے اسے شراب پیتے دیکھا ہے۔ برادری کے دائرے میں ایک نیک پاک انسان ہے، باہر جا کر وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ سب اس کے احسان مند ہیں، لیکن اس میں یہ نقص ہے کہ بڑا ہانکتا ہے اور غیر ضروری حد تک دلیر ہے۔ میرے مائکے گھر میں اس کا بہت آنا جانا تھا۔ بدقسمتی سے میں بھی زندہ دل تھی، طبیعت ہنسنے کھیلنے کی طرف آمادہ رہتی تھی۔ میرے ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے قابل رشک تھی، کوئی فکر فاقہ نہ تھا۔ اس سے میری زندہ دلی قائم رہی بلکہ بڑھ گئی۔ جب خاوند میرے ہاتھ سے نکل گیا اور ہندو لڑکی کے جال میں سے اس کا نکلنا محال ہو گیا تو میں نے ایک روز ارشد کو اپنے یہ سارے حالات بتائے۔ اس نے پہلی بات یہ کہی، کہو تو اس کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ ہم میں بہنوں بھائیوں والی بے تکلفی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا خاوند ایسا برا اور بدنیت آدمی نہیں، وہ اب بھی مجھے چاہتا ہے، لیکن جس جال میں وہ پھنس گیا اس میں سے نکالنے کے لیے ایک جھٹکے کی ضرورت ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ تم میرے بنگلے میں آنا شروع کر دو اور ہم اس طرح ایکٹنگ کریں گے جیسے ہم نے آپس میں ناجائز بے تکلفی پیدا کر لی ہے۔ اگر میں بے عقل ہو گئی تھی تو اسے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ میرے جذبات ایسی بری طرح کچلے گئے تھے، میری تو عقل ہی ماری گئی تھی۔ اس نے میری اسکیم سنی تو جھوم کر بولا، لو کل ہی لو۔ اس روز میں ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی، دوسرے دن بنگلے میں چلی گئی۔ اسی شام ارشد آ گیا۔ میرا خاوند گھر تھا، اسے ارشد نے رسمی سا سلام کیا اور میرے پاس آ گیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے تیسرے دن آ جاتا اور میرے پاس بیٹھا رہتا۔ بعض اوقات میں اسے کہتی کہ وہ 5-6 دن نہ آئے۔ وہ اتنے دن نہ آتا تو میں خاوند سے کہتی کہ میں ذرا گھر جا رہی ہوں۔ اسے یہ شک ہو جاتا کہ ارشد اتنے دن سے نہیں آیا، اس لیے میں اسے ملنے جا رہی ہوں۔ پھر میں ارشد کے ساتھ پکچر دیکھنے بھی گئی، اور ایک بار پھر میرا خاوند باہر سے آ رہا تھا
تو میں اس کے قدموں کی آواز سن کر ارشد کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ حامد کمرے میں آیا تو میں چہرے پر بناوٹی گھبراہٹ پیدا کر کے پرے ہو گئی۔ حامد کا رنگ بدل گیا، وہ سمجھا کہ اس نے ہمیں موقع پر پکڑ لیا ہے۔ اس رات میری اور حامد کی تو میں ہوئی۔ اس نے کہا کہ ارشد سے تعلق توڑ لو۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس ہندو لڑکی سے تعلق توڑ لو۔ آخر ایک روز ہم میں اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ میں میکے آ گئی۔ 7-8 دنوں بعد حامد آیا۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ واپس چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میں نہ گئی۔ میں اسے بہت پریشان کرنا چاہتی تھی۔ ارشد میرے پاس آتا رہا، میں اس کے گھر جاتی رہی۔ اس کی بیوی بدھو سی لڑکی ہے، اس میں ذرا بھر پھرتی اور چالاکی نہیں۔ ارشد نے اس کے متعلق کبھی بات نہیں کی تھی، اب اس نے بیوی کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ اسے بیزار رہنے لگا۔ میں اسے اس رویے سے منع کرتی تھی۔ ایک روز ارشد نے کہا، مجھے خدا سے یہ شکایت ہے کہ اس نے تمہیں میری بیوی کیوں نہیں بنایا۔ میں اپنی عادت کے مطابق ہنس پڑی۔ وہ اس قسم کا مذاق تو کیا ہی کرتا تھا، مگر اس روز کے بعد وہ اسی قسم کی باتیں کرنے لگا۔ اس کا لب و لہجہ اور انداز بدلنے لگا۔ ایک روز میں اس کے گھر گئی، اس کی بیوی غسل خانے میں تھی۔ ارشد کو میں نے پہلی بار جذباتی کیفیت میں دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر جذباتی لہجے میں کہا، اتنے دن انتظار نہ کرایا کرو۔ اس نے میرے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں لیا، اسے چوما اور دوپٹہ اپنے منہ پر پھیر کر پلو سلیقے سے میرے کندھے پر ڈال دیا۔ میں فیصلہ نہ کر سکی کہ اس کی اس حرکت کو پسند کروں یا اسے کہوں کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر اس پر میری محبت کا جنون سوار ہو گیا۔ ادھر برادری میں ہم دونوں پر تہمتیں لگنے لگیں۔ سب سے پہلے مجھے ماں نے بتایا کہ لوگ ہمارے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ سب بکواس ہے۔ میں نے ارشد سے کہا کہ اب ہمارا زیادہ ملنا ٹھیک نہیں، برادری میں بکواس ہو رہی ہے، مگر اس کی شگفتہ شخصیت کے زیر اثر میں اس کی یہ بات تسلیم کر لی کہ بکواس کرنے والے پھر بھی کریں گے۔ مجھے پتا چلا کہ ارشد نے اپنی بیوی کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق لے لے۔ یہ بات مجھے اس کی بیوی نے بتائی تھی۔ میں نے ارشد کو خوب لتاڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بےتابی سے مجھے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، اگر تم اس عورت کو میرے گھر میں دیکھنا چاہتی ہو تو زہر کھاؤ اور مر جاؤ۔ جب تک تم زندہ ہوئی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں اسے دھتکارنا نہیں چاہتی تھی، اسے ہوش میں آنے کو کہا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سے ملنا چھوڑ دوں گی۔ اس نے کہا، یہ بھی کر کے دیکھ لو، نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، نہ میرے لیے، نہ میری بیوی کے لیے۔ میں اسے ڈرنے لگی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اسے اس حال میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے محبت کے جذباتی اظہار کے سوا اور کوئی حرکت نہیں کی تھی جسے آپ نازیبا یا فحش کہہ سکیں، لیکن میں اسے بھی بے جا سمجھتی تھی۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو میرے خلاف یہ تہمت سچ ثابت ہو جائے گی کہ میں نے ارشد کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں نے ارشد سے تعلق توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ دن گزرتے گئے اور ارشد بہت تیزی سے جذباتی ہوتا گیا۔ میں اسے 3-4 روز نہ ملتی تو اس کا نوکر کوچوان کسی کام کے بہانے میرے گھر آتا اور اشارہ کر جاتا کہ ارشد بلا رہا ہے۔ میں نے اپنے والدین کو یہ دھوکہ دینا شروع کر دیا کہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلتی اور ارشد کے گھر چلی جاتی۔ اس کی زندہ دلی ختم ہو چکی تھی جو مجھے اچھی لگا کرتی تھی۔ مجھے کہتا تھا کہ میرے سامنے بیٹھی رہو۔ ایک روز پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا۔ اس کی بیوی نے ہم دونوں کو بہت ہی بدنام کر دیا تھا۔ وہ ہر جگہ کہتی پھرتی تھی کہ میں نے اس سے اس کا حامد چھین لیا۔ میں نے جب سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا اور یہ بھی کہ اب وہ اسے واپس نہیں لائے گا تو میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس روز تو میں اس کے آگے رو پڑی اور کہا کہ اپنی بیوی کو گھر بھیج کر اسے کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے بدنامی کے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سے نہیں ملوں گی۔ یہ قطع تعلقی کا فیصلہ تھا جس پر میں 2 دن سے زیادہ عمل نہ کر سکی۔ اس کا کوچوان مجھے بلانے آیا تو میں یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ پہلے اپنی بیوی کو گھر لاؤ پھر آؤں گی۔ میں برادری میں بہت بدنام ہو چکی ہوں۔ اس نے مجھے جواب بھیجا کہ اگر میرے ساتھ دوستی ترک کرو گی تو میں یہ مشہور کر دوں گا کہ تمہارے ساتھ میرے تعلقات ناجائز ہیں، اس لیے میری بیوی اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں تمہارے خاوند تک کو یقین دلا دوں گا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے اسے طلاق لینا چاہتی ہو۔ مرد صبح و شام جھک مارتا ہے، اس پر کسی کی انگلی نہیں اٹھتی۔ عورت کو صرف شک پر فحشہ اور بد کردار ثابت کر دیا جاتا ہے۔ میں عورت تھی، ارشد کو جانتی تھی، وہ جو کہتا تھا کر گزرتا تھا۔ وہ بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ کچھ ڈر تھا اور کچھ غصہ کہ میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے کوئی طعنہ نہ دیا، نہ ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دے کر بلا لیا ہے۔ اس روز وہ بہت جذباتی تھا، ناروا حرکتیں بھی کرنے لگا۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ اس نے مجھ پر ایسا اثر ڈال دیا تھا کہ میں اسے آزاد ہونے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ میں نے اسے ایسی حرکتوں سے روکا تو اس نے دست درازی ترک کر دی۔ اس کی بجائے نہایت تحمل سے اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ میری عزت اور بدنامی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ محبت کا اظہار بھی کرتا رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ محبت کا مجھے فریب نہیں دے رہا تھا، مگر وہ بلیک میلنگ کا حربہ استعمال کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ میں اس کے سامنے کمزور پڑتی گئی۔ آخر میں نے اس کی منتیں شروع کر دی
کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور بدنامی سے بچائے۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ آخر اس نے مجھ سے ایسی قیمت مانگی جس کے تصور سے ہی میں کانپ کر رہ گئی، لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ اس نے مجھے ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا کہ میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر میری جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ ابھی اپنے خامند کے پاس چلی جاؤں اور اسے بتاؤں کہ وہ تو ذلیل ہوا ہی تھا، اس نے مجھے بھی ذلیل کرا دیا، لیکن اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ چلو، قیمت تو بڑی شرمناک ادا کی ہے، لیکن اس عجیب و غریب دوستی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی۔ مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ ارشد سے رخصت ہونے لگی تو وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ ارشد جو کسی انسان کے آگے کیا سر جھکائے گا، خدا کے آگے بھی سر نہیں جھکاتا، میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میرے پاؤں پکڑ کر سر میرے پاؤں پر رکھ دیا۔ میں اس سے اٹھاتی تو وہ سر اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ میں پیچھے ہٹی تو اس نے میرے ٹخنے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا لیا اور عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا، میجر تمہیں طلاق دے دے تو میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے اسے رخصت ہونے کے لیے کہہ دیا کہ میں طلاق لوں گی ہی نہیں۔ اگر طلاق ہو بھی گئی تو تم اپنی بیوی کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے جان چھڑا لوں گا۔ میں نے جواب دیا، پھر مجھے اپنا سمجھو۔ وہ بڑی ہی روح کش پریشانی میں وہاں سے نکلی۔ تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ صبح سویرے میرے خاوند کاردلی سخت گھبراہٹ میں میرے گھر آیا۔ یہ خبر سنائی کہ میجر صاحب قتل ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بنگلے میں پولیس کا پہرا اور لاش اسپتال لے گئے۔ میں کس طرح اسپتال پہنچی مجھے یاد نہیں رہا۔ میرے ہوش گم ہو گئے تھے۔ میرے بچوں کا باپ جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا مارا گیا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف دوڑتی تھی جہاں ظالم میرے سہاگ کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کون جو مجھے پکڑ پکڑ کر پیچھے گھسیٹ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے میجر کی لاش دیکھی۔ لاش گھر آئی، گھر سے چلی بھی گئی اور میرے سہاگ کی بات ختم ہو گئی۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ قاتل ارشد ہے، مگر میں نے ہونٹ سی لیے تھے۔ ڈرتی تھی کہ اس کا نام لیا تو وہ کہہ دے گا کہ اپنے خامند کو میں نے قتل کرایا۔ معلوم نہیں کتنے دن گزرے، ارشد کا نوکر آیا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں فوراً ارشد کے گھر چلی گئی۔ اسے جاتے ہی کہا کہ اس نے میرے خامند کو قتل کیا ہے۔ وہ قسمیں کھانے لگا اور بولا، تم مجھ پر الزام عائد کر رہی ہو اور میں قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تو اسے پولیس سے چھین کر تمہارے گھر لے آؤں گا اور تمہارے دروازے پر اس کی شہرک پر چھری پھیروں گا۔ میں تمہارے خامند کے خون کا بدلہ 1 درجن آدمی قتل کر کے لوں گا۔ مجھے اس پر اعتبار آ گیا۔ اس نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور پھر اس نے نہایت اچھے طریقے سے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو گھر لے آئے، تم اسے طلاق نہیں دے سکتے، اسے گھر میں بسا لو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ پھر سنا کہ ارشد اور بیوی کا سمجھوتا ہو گیا۔ میرے ابا جان بھی اس میں شامل تھے۔ پھر معلوم ہوا کہ ارشد اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ اس کے بعد یہ خبر سنی کہ اس کی بیوی اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ پھر یہ کہ اسے اسپتال لے گئے ہیں۔ برادری کی عورتیں اسے دیکھنے گئی تھیں، میری امی بھی گئی تھیں۔ انہوں نے جو حالت آج بتائی ہے، ایسے مجھے شک ہو گیا کہ اسے ارشد نے کچھ کھلا دیا۔ پرسوں یہ اطلاع ملی کہ ارشد اور اس کا نوکر کوچوان حوالات میں بند ہیں اور ان پر الزام میرے خامند کے قتل کا ہے۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا، یہ جھوٹ نہیں، میرے خامند کا قاتل ارشد ہے۔ امی نے مجھے سختی سے ڈانٹا کہ برادری کا معاملہ ہے، میں چپ رہوں۔ میں چپ ہو گئی، لیکن دل جلنے لگا۔ میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ دل میں کئی بار آئی کہ کسی کو بتائے بغیر پولیس اسٹیشن چلی جاؤں اور کہوں کہ قاتل یہی ہے۔ ابا جان نے جب مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں فوراً تیار ہو گئی، مگر آپ کے سامنے آئی تو میں گھبرا گئی۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ آپ نے مجھے بہن کہا اور تھانے داروں کی طرح بات کرنے کی بجائے بھائیوں کی طرح بات کی۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے آپ کو سنایا ہے۔ اس کے درمیان میں اس سے سوال پوچھتا رہا۔ بعد میں کوئی 2 گھنٹے جرا کی اور میں نے یہ رائے قائم کی کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس نے یہ تو کئی بار کہا تھا کہ ارشد کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ میجر کے قتل میں پکڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بھی زہر دیا ہے، وہ شاید کل تک ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر وہ ارشد کی لاش دیکھنا چاہتی ہے تو اسے گواہ بن کر عدالت میں جانا پڑے گا۔ وہ جھجک گئی، کہنے لگی کہ میں یہ سارا بیان بھری کچہری میں نہیں دے سکوں گی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اسے کہا کہ بیان کا وہ حصہ گواہی میں غیر ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ میں اسے گواہی کے لیے تیار کر لیا۔ اسے کہا کہ اسے وہ بیان اچھی طرح یاد کرا دوں گا جو اسے عدالت میں دینا ہوگا۔ اس کے باپ کو بلا کر بتایا کہ میجر کا قاتل ارشد ہے اور آپ کی بیٹی کو شہادت کے لیے عدالت میں آنا پڑے گا۔ میں تھانے پہنچا تو رات کے 12:15 بج چکے تھے۔ صبح 8:30 بجے سول اسپتال سے فون آیا۔ ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ ارشد کی بیوی مر گئی ہے۔ اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کچھ مواد اور خون پہلے ہی مطلوبہ رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ لاش کسی کو نہ دے۔ میں فوراً اسپتال گیا، لاش قبضے میں لے لی، پوسٹ مارٹم کا بندوبست کرایا، دیگر کاغذی کارروائی کی اور جب شام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی تو سارے شکوک رفع ہو گئے۔ مرنے والی کو زہر دیا گیا تھا۔ میں نے ارشد کو حوالات سے نکلوایا اور اسے دفتر میں بٹھا لیا۔ اتفاق سے اس نے واردات کے وقت والے شوز پہن رکھے تھے۔ میں نے اسے اس کے شوز کے کھرے کا مولڈ دکھایا۔
اس کے دائیں جوتے کی گھسی ہوئی ایڑی دکھائی۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اگر وہ لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرتا پھرے کہ وہ بے گناہ ہے تو اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ اس نے جواب دیا، مجھے اپنے گناہ کا علم ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم اقبال جرم کر کے اعلی قتل کی خود ہی نشاندہی کر دو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گا۔ میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا۔ اس نے نڈر ہو کر بے پرواہی سے کہا، اقبال کیسا کروں؟ تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، کہو تو تمہاری دونوں وارداتوں کی پوری کہانی سنا دوں۔ تمہارا کوچوان سلطانی گواہ بن چکا ہے، شہادت مکمل ہے، مجھے تمہارے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ سنو ملک، اس نے کہا، تم اوپر نیچے کا زور لگا لو، میں جرم قبول نہیں کروں گا۔ سیدھی بات کرو، کیا لیتے ہو؟ تم نے اتنی رقم خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی جو میں تمہیں دوں گا۔ کیس پر مٹی ڈالو، منہ سے بولو کتنا لوگے، کہو تو آدھا مربع زرخیز اراضی تمہارے نام رجسٹری کرا دوں، نقد الگ دوں گا۔ اگر تم پھانسی سے بچ کے تو بات کروں گا۔ میں نے کہا، پھر لگا لو زور۔ اس نے کہا، میں نے رائے قائم کی کہ یہ شخص اس سے زیادہ دلیر ہے جتنا میں نے سنا تھا۔ میں نے تانگہ منگوایا، 2 کانسٹیبلوں ہیڈ کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا، ارشد کو تانگے میں بٹھایا، اس کے گھر لے گئے۔ رگھبیر سنگھ نے پہرے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ میں نے 2 مشیر بلائے اور ارشد کے گھر کی تلاشی لی۔ کوچوان نے مجھے بتا دیا کہ وہ چاقو کہاں رکھا تھا۔ کوچوان نے چاقو دھو تو دیا تھا، لیکن میں نے اسے دھوپ میں لے جا کر دیکھا تو مجھے شک ہوا، جیسے اس اندرونی جگہ جہاں بلیڈ دستے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے خشک خون موجود ہے۔ میں نے جیب سے 2-3 چابیاں نکالی جو مقتول کے بنگلے اور فصیل کے باہر ایک چھلے میں ملی تھیں۔ ارشد کو چابیاں دکھا کر پوچھا، یہ تمہاری چابی ہیں؟ کون کون سے تالے کی ہیں؟ اس نے چابیوں کی ملکیت سے انکار کر دیا۔ میں نے چابیاں ٹرنکوں اور اٹیچی گیسوں کے تالوں کو لگائیں، 2 لگ گئی، تیسری کسی بڑے تالے کی تھی جو ارشد نے توڑ لیا ہوگا۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ تالا کہاں ہے۔ 2 انسانوں کا قاتل خاموش تھا، کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، مجھے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس پر ابھی تک جاگیر اور دولت کا نشہ سوار تھا۔ میں نے اس کا نشہ اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ خانہ تراشی کی کاغذی کارروائی مکمل کر کے اسے تھانے میں لے گیا۔ اس کے باپ نے مجھے الگ لے جا کر 25,000 نقد کی پیشکش کی۔ تھانے پہنچتے پہنچتے میری ایمان کی بولی 30,000 روپے ہو گئی۔ چاقو کا پارسل بنوا کر ایگزامینر کو بھجوا دیا۔ میں نے ارشد کا مزید ریمانڈ نہیں لیا، اسے جیل کی حوالات میں بھجوا دیا۔ 6 ماہ بعد جیل سے اس کی لاش نکلی، جو مقتول کی بیوی نے ضرور دیکھی ہوگی۔ اس نے گواہی بڑی خود اعتمادی سے دی تھی۔ صفائی کا وکیل دلی کا چوٹی کا بیرسٹر تھا، مگر وہ ارشد کو دوہرے قتل کے جرم میں سزائے موت سے نہ بچا سکا۔ ناظرین، کہانی بہت لمبی تھی، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا سن کے۔ اس کے جو پچھلے پارٹس ہیں کہ جب میں اغوا ہوا، وہ حصے اپلوڈڈ ہیں، آپ وہاں سے کہانی سننا شروع کیجئے گا اور یہاں تک کہانی مکمل ہو جائے گی۔ یہ کیس در کیس تھا اور کافی طویل تھا، اس لیے مجھے اس کو 3 پارٹس میں دینا پڑا۔ تو اگر آپ کو اس کے لنکس نہیں ملتے ہیں ان کیسز کے سٹارٹ کے پہلے اور دوسرے پارٹ کے، تو وہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے کلک کر کے سننے کا آغاز کیجیے گا۔ اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔